15 में है शायद, तो उसका जब आप जाएंगे ना तो कौन से वाले हवाले की बात कर रहे हैं आप? अशात दीन नाकिस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, तोहफा गोलडविया का हवाला है, वो ज़रा दिखाएं इनको, इन्हीं कहें कि पढ़ के खुद सुना दें। जो मफहूमन मैंने बयान किया है वही अल्फाज होंगे, अगर नहीं होंगे तो मैं यहाँ पर माजरत कर लूँगा। ठीक है जी, मैं पढ़ देता हूँ। एक मिनट ठहरें आप, एक मिनट ठहरें। दलील मैं पेश कर रहा हूँ तो मेरा भाई पढ़ेगा ना, दलील मैं दे रहा हूँ। ये भी अमरक भाई दिखाते हैं आपको। तो वो आप तहरीर पढ़ें, और तहरीर पढ़ कर जो तासुर है जो मुझे मिला है, वो तासुर ये है कि जिस काम का होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, जिन भी वजूहात की बिना के ऊपर। यानी कि पहले ये इस्टेब्लिश किया गया है उस स्टेटमेंट के अंदर कि ये काम होना चाहिए था, लेकिन इन वजूहात की बिना पर नहीं हो सका, इसलिए उस काम को पूरा करने के लिए मसीह मऊद साहब आए हैं। ठीक है जनाब। वॉल्यूम आपने और 16 या 17 क्या वॉल्यूम है? तोहफा गोलडवी आप किस में है, मैं देख लेता हूँ, मैं देख के पेज नंबर क्या है? इसका निकाल लेते हैं। मैं देख के बताता हूँ आपको। मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। ये इसके ना, कोई भी रूहानी खजाइन खोल लें, कोई भी रूहानी खजाइन खोल लें, उसके अंदर आपको ये स्टेटमेंट उनकी जो आपके मिर्ज़ा मसरूर साहब का शुरू में है ना कि जहाँ पर वो सारा इंट्रोडक्शन देते हैं, 17 में बन जाएगी ये करीबन। हाँ जी 17 में है। मैं देखता हूँ। ओपन आई साहब, इसके बाद मुझे इसका दीजिएगा, मैं इस बात का रिस्पॉन्ड कर दूंगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर कीजिए, बिल्कुल जरूर, आप ही को हक मिलेगा सर, आप ही को मिलेगा हक। जी, तोहफा गोलडविया का पेज नंबर बताइएगा। का पेज नंबर ओपन आई साहब, इनके बाद फिर मेरी बारी है, मुझे टाइम दीजिए। अच्छा, तोहफा गोलडविया का पेज नंबर बताइएगा शाह जी, खलीफा भाई। इसका आमिर तोहफा भाई, गोलडविया इसका जो इंट्रोडक्शन है ना, तोहफा गोलडविया का जो इंट्रोडक्शन है, उसी में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। पहले 2 सफ़ों में देखेंगे, वहीं पर इंट्रोडक्शन के अंदर अच्छा जो ये इंट्रोडक्टरी होता है ना, हर एक किताब के शुरू में एक इंट्रोडक्शन है, ये उसी के अंदर है। और मज़ेदार बात, ये हर रूहानी खजाइन के शुरू में जो अर्ज़े नाशिर है, उसके बाद जो आता है ना खलीफा का पैगाम, उसके अंदर भी ये स्टेटमेंट तोहफा गोलडविया की कोटेड वहाँ पे लिखी पड़ी है, वहाँ पर से मिल जाएगा आपको। मैं अगर ड्राइव ना कर रहा होता तो मैं अभी निकाल देता, बल्कि मैं ना साथ ड्राइव में रोक देता हूँ ड्राइव, एक मिनट। वो लिखा है कामिल इशात इस पर मौकूफ़ थी कि तमाम मुख्तलिफ यानी ममालिक मुख्तलिफ़ा यानी एशिया और यूरोप और अफ्रीका और अमरीका और आबादी दुनिया के इंतहाई गोशों तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही तबलीग कुरान हो जाती। और ये उस वक्त गैर मुमकिन था, बल्कि उस वक्त तो दुनिया की कई आबादियों का भी पता भी नहीं लगा था। दूर दराज सफ़रों के ज़राए ऐसे मुश्किल थे कि गोया माधूम थे। ऐसे ही आयत आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ु बिहिम इस बात को ज़ाहिर कर रही थी कि गोया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और हदायत का ज़ख़ीरा कामिल हो गया, मगर अभी इशात नाकिस है। इस आयत में जो मिनहुम का लफ्ज़ है वो ज़ाहिर कर रहा था कि एक शख्स ज़माना में जो तकमील इशात के लिए मौजू है मबूस होगा, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में होगा। इसलिए खुदा ताला ने तकमील इशात को एक ऐसे ज़माने पर मुलतवी कर दिया जिसमें कौमों के बाहम ताल्लुकात पैदा हो गए और बर्री और बहरी मरकब ऐसे निकल आए जिनसे बढ़कर सहूलत सवारी की मुमकिन नहीं, और अक्सर कसरत मुताबिक ने तारीफ़ात को एक शीरीनी की तरह बना दिया जो दुनिया के तमाम मजमा में तकसीम हो सके। तो इस वक्त हस्ब मंतूक आयत व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ु बिहिम और हस्ब मंतूक आयत कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बाज की ज़रूरत हुई, और इन तमाम खादमों ने जुरेल और तार और अगन बूट और मुताबिक और आहसन निज़ाम डाक और बामी ज़बानों का इल्म और ख़ास कर मुल्क हिंद में उर्दू ने जो हिंदू और मुसलमानों में एक ज़बान मुश्तरक हो गई थी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बज़बान हाल दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह, हम तमाम खुद्दाम हाजिर और फ़र्द इरशाद पूरा करने के लिए बदल जान सरगर्म है। आप तशरीफ़ लाइए और इस अपने फ़र्द को पूरा कीजिए, क्योंकि आपका दावा है कि मैं तमाम काफ़ा नास के लिए आया हूँ, और अब ये वो वक्त है कि आप इन तमाम कौमों को ज़मीन पर रहती हैं कुरानी तबलीग कर सकते हैं, इरशाद को कमाल तक पहुँचा सकते हैं, तमाम हुज्जत के लिए तमाम लोगों में दलाइल हक़ानियत कुरान फैला सकते हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत ने जवाब दिया कि देखो, मैं बरूज़ के तौर पर आता हूँ, मगर मैं मुल्क हिंद में आऊँगा, क्योंकि जोश मज़ाहिब इज्तिमाई जमी अदयान मुकाबला जमी मिलल व नहल और अमन और आज़ादी इसी जगह है। तोहफ़ा गोलडविया 17 का सफ़ा 260 से 63। अगला भी इक़्तिबास पढ़ दें। सो इस ज़माना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सारी दुनिया तक पहुँचाने और इस्लाम की सच्चाई को सारी दुनिया पर साबित करने और खुदाए वाहिद यगाना की तौहीद का प्रचार करने के लिए इस्लाम का ये बतल जलील जरीउल्लाह सैफ का काम कलम से लेते हुए कलमी असला पहन कर साइंस और इल्मी तरक्की के मैदान कारज़ार में उतरा। मैं मादरत चाहता हूँ, इस ब्रॉड के ऊपर मैं इस पर रिएक्ट नहीं कर पाऊँगा। उतरा और इस्लाम की रूहानी शुजात और बातनी क़ुव्वत का ऐसा करिश्मा दिखाया, खैर मुखालिफ के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। सुबहान अल्लाह।
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا پرچم پھر سے ایسا بلند کیا کہ آج اس کے پھیرے آسمان کی رفتوں پر بلند سے بلندتر ہو رہے ہیں. ساری دنیا پر اسلام کا یہ پیغام حضرت مسیح مرزا صاحب کی تحریرات کے ذریعے پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا. مسیح محمدی کی زندگی بخش تحریرات کی ہی یہ برکت ہے کہ جہاں روحانی اور جسمانی احیاء کی نوید سے مستفید ہو رہا ہے، صدیوں کے مردے ایک دفعہ پھر زندہ ہو رہے ہیں. اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اسلام کی گزشتہ 13 صدیوں میں صرف آپ کا ہی کلام ایسا تھا جسے کبھی خدائے بزرگ و برتر کی طرح سے مضمون بالا رہا کی سند تسلیم ہوئی، مضمون بالا رہا. یہ الہام تھا مرزا صاحب کا. کبھی الہامن یہ نوید عطا ہوئی کہ در کرام تو چیز است کے شعراء را در آن دخل نیست، کلام افصحت من لدن رب کریم. مرزا صاحب کا یہ الہام تھا، تیرے کلام میں ایک چیز ہے جس میں شاعروں کو دخل نہیں، تیرا کلام خدا کی طرف سے. یہ ساری بات آگے چل رہی ہے. جی کافی ہے جی. جی جی تو یہی اقتباس ہے. اس میں اعتراض کیا یہی ہے؟ اقتباس اعتراض کیا ہے؟ دین کی اشاعت ناقص رہی رسول اللہ کے ساتھ. کیونکہ ذرائع ناقص تھے نا، ذرائع ناقص تھے. ٹروتھ سیکر صاحب مجھے یہ پہلے بات کر لیں، پھر میں، چونکہ یہ میرے ساتھ ان کی بات ہو رہی ہے، آپ بھی بات. جی جی میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس جی کو، جلدی کر جو میں نے آپ سے بات کنکلوڈ کرتا ہوں اس کو. دیکھیں بات یہ ہے بڑی سمپل سی. رسول جو ہوتا ہے نا، اس کا کام سوائے پہنچانے کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا کام ہی اشاعت ہوتا ہے، خود سے تو وہ کچھ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جس طرح قرآن مجید کی آیات گواہ ہیں. یہ جو آپ نے اقتباس پڑھا ہے قرآن مجید کی ڈائریکٹ محکم آیات کے خلاف اقتباس ہے. نمبر 1 کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں ان کو وحی ہوتی ہے. نمبر 1. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ٹھیک ہے جی. اب یہ جب اکمل قرار دے دیا ہے، کسی چیز کا اکمل ہونا اس بات کے اوپر شاہد ہے اور اس بات کی ریکوائرمنٹ اپنے اندر رکھتا ہے. ٹھیک ہے، انہیریٹڈ کوالٹی کسی چیز کے پرفیکٹ ہونے کی یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ناقص نہ رہے. پرفیکشن ہوتی ہی وہ ہے جو ناقصیت سے پاک ہو. یہاں پر جو الفاظ یوز کیے گئے ہیں کہ ناقص رہ گئی اشاعت، تو وہ جو اشاعت ناقص رہ گئی ہے، یہاں سے قرآن مجید کے مطابق یہ بالکل غلط بات ہے. اور آخری بات، رسول کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے جی؟ رسول کا کام ہوتا ہے کیا؟ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر گواہ بنایا تھا 1.25 لاکھ صحابیوں کو کہ کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا. سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا کہ آپ نے پہنچا دیا، بلکہ آپ نے حق ادا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے پہنچا دیا. اس کے باوجود اگر یہ اقتباس پڑھا جائے تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ دینی اشاعت کو، جو کہ مین رسول کا کام ہی وہ تھا، اگر وہ ناقص چھوڑ دیا گیا ہے جو کہ پورا نہیں ہوا ہے، تو پھر آپ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، ان کے کام پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ وہ اپنا کام پورے طریقے سے نہیں کر سکے. یہی بات ہے جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، حوالے کے ساتھ پیش کر دیا گیا. جی جزاک اللہ. اوپن آئی صاحب مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں اس کے اوپر رسپونڈ کر دیتا ہوں. اور افضل صاحب، جی افضل صاحب میری آواز آ رہی ਤੁਹਾਨੂੰ؟ جی بہت لوگ. افضل ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ. ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ. ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ غور کریو ذرا ہے ساری عدد بعد. ہوں اس ویلے بے شک تسی مسئلتاً ٹھیک ہے وہ جو بھی ہے. ہوں دیکھیں اوپن آئیز بھائی، اس میں دیکھیں اشاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے. مرزا صاحب فرماتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے. سینکڑوں نہیں ہزاروں جگہ پہ اور مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ وہ فرما چکے ہیں کہ میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے. اب اس میں دیکھیں یہ جو بھائی بات کر رہے تھے، اگین وہ ایک فنی سی بات بن جاتی ہے. وہ اس کو جتنا مرضی موڑ کے کسی بات کو لے جائیں، وہ کہہ رہے ہیں جی اشاعت دین تو واقعی اس وقت ناقص اس لیے رہ گئی کہ وہ نہ اخبار تھا، نہ فون تھا، نہ اور باقی چیزیں تھیں. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے کے لیے مہینوں لگ جاتے تھے. اس کا تو مطلب صرف اور صرف یہ نکلتا ہے. اس میں کہیں سے بھی آپ اس کی لاجک کو دیکھ لیں. اب اس کو دیکھیں، وہ انہوں نے خود سے ہی دیکھیں، ان کی اپنی عقل سمجھ دیکھیں کہ انہوں نے خود سے یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ فلاں کے خلاف ہے، یہ اس کے خلاف ہے.
وہ خود سے ہی سارے کنکلوژن نکال لیں. افضل صاحب وہی گل ہوگی کہ کتاب تسی لکھی ہے تو میں ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇਹ ਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ. اچھا میرا ایک سوال یہاں پہ لے لیں کہ جب مرزا صاحب نے یہ کتب لکھی ہیں وہ 14ویں صدی کے ارد گرد کہہ لیں 13ویں صدی کا اینڈ یا 14ویں صدی کے شروع کے زمانہ. اچھا جی. اتنے تقریباً 1400 سال میں کیا اور جو رائٹرز آئے اس دوران اور انہوں نے بے شمار کتب لکھ کے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کیا نہیں کی، اور ان کی مرزا صاحب کی موجودگی ہی کے دور میں کیا دنیا اسلام میں یعنی آل دا کنٹریز آف دا ورلڈ جہاں بھی اسلام ہے، مڈل ایسٹ، بیانڈ، فار ایسٹ، افریقہ، نارتھ افریقہ میں اور سب کنٹیننٹ، یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہاں سے کتنے رائٹرز نے کتابیں لکھی ہوں گی؟ یعنی یہ ایکسکلوسیو رائٹ جو کلیم کرتے ہیں، یہ ہے میرا کوشچن آپ سے اور ساری بات کا لب لباب، وہ یہ کہ مرزا صاحب ایکسکلوسیو رائٹ یعنی خود اپنے لیے محض کیوں وہ کلیم کر رہے ہیں یا چوز کر رہے ہیں کہ یہ کام انہوں نے ہی سر انجام دیا، جبکہ سینکڑوں یا پرابیبلی ہزاروں رائٹرز آلریڈی دین کی ترویج و اشاعت کر چکے ہیں اور اسلام اگین سماٹرا انڈونیشیا کے کناروں تک اور مغرب کے کناروں تک آلریڈی پہنچ چکا تھا. تو اس لیے اس کلیم کے اندر جو ڈسکرپنسی ہے وہ فیکچولی کیا نہیں ہے اس میں؟ جی میں افضل صاحب عرض کرتا ہوں، اس میں صرف اور صرف جو اس میں حضور نے پتہ کیا فرمایا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے بڑی اچھی بات کیا، میں بلکہ کچھ دن پہلے بلکہ کچھ ویک پہلے یہ بات کی تھی کہ مرزا صاحب سے پہلے جتنے علماء جتنے مجددین تشریف لائے ہیں نا، ان کی کتابیں بھی ہم سب کو پڑھنی چاہیے. ان میں حضرت شاہ ولی اللہ ہیں، حضرت سید عبد القادر جیلانی ہیں، اور اس وقت کسی بھائی نے وہاں پہ اس کو یکسر مسترد کر دیا تھا کہ نہیں اگر مرزا صاحب سے ہٹ کے ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں نا جو مرزا صاحب سے سینکڑوں سال پہلے جو علماء ایگزیکٹلی جو چیز جو بات آپ نے کہی ہے ان سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے. بڑی اچھی اس میں بھی اشاعت دین ہوئی ہے، لیکن جس طرح جس شان کا نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا تھا نا، اب آپ امیجن کریں کہ جو اس کا نائب ہوگا نا، اس کا وہ کام جو ہے وہ اتنا ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کی تعلیمات سے ظاہر ہوتی ہے نا، اتنا ہی چونکہ وہ رحمت للعالمین تھے اور ساری دنیا کے لیے تھے، وہی یونیورسل کام جو ہے وہ اس کے نائب مسیح موعود نے بھی کرنا ہے. آپ اگین اس بات کی گہرائی کو سمجھیں جو کوشچن آپ نے کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو یہ کام ان کے سپرد کیا تو اس کی سیویرٹی کا بھی لیول آپ اس چیز سے جانچیں کہ وہ نائب کس کے ہیں. اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے. اس میں کسی عالم سے پوچھ لیتے ہیں، اب عمر اکسب یا شاہ صاحب. عالم تو نہیں ہے نا، اس کو پوچھ لیں گے. جی شاہ جی بالکل. افضال صاحب کی اعلیٰ ظرفی اور ذرا نوازی نے مجھے عالم کہا تو اب تو میں پھول گیا ہوں، تو میں جواب ضرور دوں گا، مگر شاہ جی جی دے صرف آپ عامر اقصی بھی جواب دیں گے. وڑائچ صاحب اس وقت نام و نشان بھی نہیں تھا اس صاحب کا جب مسلمان یورپ میں داخل ہو چکے تھے. یونیورسٹیز کے اندر مسلمان اسکالر سائنٹسٹ، بالکل ہاں مطلب یہ دیکھ رہے اتنی مبالغہ آرائی. میں تو برطانیہ میں رہتا ہوں، آئے میرے ساتھ تاریخ پہ بات کریں. ان کا نام و نشان میں نہیں تھا جب مسلمان یہاں انٹر ہو چکے تھے، اور یہاں پر علم کا اور یورپ ڈارک ایجز میں تھا. یورپ کو یہ سارا جو ہے سائنٹسٹ اور ٹرانسلیشن یہ سارا کس نے کیا؟ گزارش یہ ہے کہ آپ اتنی بات کریں جتنی آپ ہیں، جتنی آپ نہیں ہیں. آپ جمپ لگائیں گے تو چوٹ لگے گی، آپ کو پاؤں ٹوٹ جائے گا.
जी वड़ाई साहब, आप आमिर हक साहब, जी आमिर हक साहब, जी आमिर हक साहब please। नीचे मैं नहीं आप पाकिस्तान, आप नहीं, आपने नहीं, आप पाकिस्तान जी, वो जवाब आमिर हक साहब आपने से अभी आपने बहुत बोल रही है, बारी पे बोलिएगा बाद में आमिर हक साहब से मैंने क्वेश्चन किया ना, उनका सुन ले चुके वो सर मैं आपसे इजाजत नहीं ले रहा सर, मैं ओपन आइज और अफसर मैं साहब भी से आपको बात कर रहा इजाजत नहीं दे रहा, आप बारी पे, आपने मुझे क्यों रोका था उस वक्त, आपकी क्या हैसियत थी? मैंने आपको नहीं रोका था। ओपन, और 2 मिनट ठहरें, चले काम करना अभी आपने अफजल साहब, अभी हो गया ना, अच्छा, अभी नहीं, अफजल साहब ने इल्मी- उनको देखें उस वाजिब वक्त किया है। भी, देखें मेरी बात अफजल सुनिए, साहब उस वक्त ने- ओपन जाई का काम था कि मुझे टोकते, आपने मुझे क्यों टोका उस वक्त? नहीं, एक इल्मी गुफ्तगू के ऊपर चलें, छोड़ें। आप देख रहे हैं चीखो पुकार देखें वड़ाई साहब, बजाय कितना अब चीखो पुकार देख रही हैं आप? साहब नहीं, अभी ये नहीं, जुलाइद साहब असल में ना, अफजल साहब ने अगर उनको पूछा है अपनी तरफ के जो हैं उलमा, तो उनको बात करने का पूरा हक है, वो जब कर लेंगे और उसके बाद अगर कोई आपका कंसर्न होगा आप बिल्कुल कर सकते हैं। जी आमिर हक साहब प्लीज। जी बहुत शुक्रिया अफजाल भाई। शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है कि अजब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। अफजाल भाई देखें, आप बड़े आला ज़र्फ़ और ज़रा नवाजी करने वाले बंदे हैं, और आप अगर किसी को कह दें कि अपने उलमा से तो यकीन जानिए, फिर यूँ समझें कि मोहर सब्त जो है वो उसकी तस्दीक हो जाती है। अफजल भाई कमाल बात तो ये है कि बात आपसे करनी है और जवाब मैंने हर चीज़ का आपका मैंने देना है। अभी याद रखिएगा अफजल भाई, बात मैंने आपकी हर चीज़ का जवाब भी मैंने देना है। बात मैंने सिर्फ आपसे करनी है और जवाब भी मैंने हर एक की बात का देना है। ये अफजल साहब आपने याद करके मेरा रूल रखना है, ठीक है ना? हाँ, इससे मैंने आपको जाने नहीं देना। अच्छा, एक तो ये चीज़ जी, अच्छा एक तो ये बड़ी टेक्निक होती है, बड़ी कमाल गुफ्तगू में शामिल रहने की, जो मैंने अभी सीखी है ताज़ा ताज़ा। अच्छा, दूसरी चीज़ अफजल भाई ये है कि मैं जब एंटर हुआ तो मैं, अफजल भाई चूँकि आपसे बात हो रही है और मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ बात रखना चाहता हूँ, यहाँ एक जुमला बोला गया कि 2 + 2 4 की तरह। देखिए अफजल भाई, यहाँ सोशल मीडिया जो है बड़ा रफ एंड टफ है, ये बड़ा, मैं समझाऊँ आपको तो आप तो माशाल्लाह जानते हैं, ये बड़ा बम्पी रोड है, यहाँ बड़े ट्विस्ट हैं, यहाँ बड़ा क्योस है, यहाँ बड़ा मेस है, यहाँ बड़ी ट्रेजिडीज़ एंड ट्रॉमाज हैं, तो ये सारे मामलात हैं। अब देखें 0 में और 5 में फ़र्क कम होता है, अब ये भी डिबेट चलती है, तो 2 + 2 4 की तरह भी डिबेटें नहीं चल रही यहाँ पर डिबेटें बहुत ऊपर लेवल की जा रही हैं, डिटेलिंग के साथ। अब देखें आपने जो चीज़ पूछी, मिर्ज़ा साहब ने तोहफ़ा गोलड़विया में आगे जाकर जो इसका सफ़ा 98 यानी 18 का 17 का कुछ और बनेगा, तो एक रिसाला छपा तजहीज़ुल अज़हान अगस्त का 1917 का, उसमें बात का एतराफ़ किया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें फ़र्क समझें, ये इनकार तो मिर्ज़ा साहब ने भी नहीं किया, नाक़िस हों किसी चीज़ के ज़राए उसके पहुँचने के, ये अलग मसला है। एक है कि इशात ना हो पाई हो, ये एक अलग मसला है। अब इशात का ना होना गोया नाउज़ बिल्ला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मनसब नबूवत है या ज़िम्मेदारी जो आपका एक मनसब है, उसके ऊपर ऐब उठता है, उसके ऊपर सवाल उठता है। आप हज्जतुल वदा के मौका पर इशारा करके कहें तुम गवाह हो, सब कहें गवाह हैं, और नाउज़ बिल्ला ये कहा जाएगा नहीं जी कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का जो मकसद था वो पूरा हुआ और आपने अपना वो काम मुकम्मल किया जिस काम के लिए आपका बेस हुआ था, आपका जो आपको भेजा गया था, ठीक है। मिर्ज़ा साहब ने तोहफ़ा गोलड़विया के अंदर इस चीज़ का इजहार इन अल्फाज के अंदर किया है कि देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बुरूज़ की हाजत पड़ी। अब इसमें कुरान में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुरान से मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज, हमारे दोस्त हैं अच्छे अंदाज में, इल्मी हेल्दी डिस्कशन के लिए मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे कुरान में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कतियुद दलाला दलाइल की रोशनी में साबित कर जाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेकंड कमिंग होनी थी। सेकंड कमिंग पूरे कुरान में से कहीं है ही नहीं, कतई नहीं है। तो लिहाजा जब अफजाल भाई, जब ये देखें ये प्रेमिसेस कैसे कंक्लूड करेगा, ये कज़िया कैसे आपको नतीजे पर लेके आएगा, जब मिर्ज़ा साहब ने सेकंड कमिंग की बुनियाद पे इशाद को नाकिस कहा था, जिस वजह से उनका आना ज़रूरी ठहरता था, हैंस जब वो चीज़ ही एविडेंट नहीं हुई, वो चीज़ ही स्टैब्लिश नहीं हुई, तो उस जो बेस इस्टेब्लिश नहीं, उसके ऊपर आप दूसरे आर्ग्यूमेंट्स कैसे डिवाइस कर सकेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे? नेवर एवर, ये इलॉजिकल है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत सानी होनी ही नहीं, तो इशात की तकमील की जो बुनियाद मिर्ज़ा साहब ने आर्गूमेंट की रखी थी वो नहीं होगी। ये चीज़ है। आपने मुझसे पूछा
تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے رکھتی ہے. البتہ افضال بھائی میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا، اور اوپن آئیز بھائی اگر ماڈریٹر ہیں انصاف کے ساتھ انشاءاللہ جو کہ ہیں، جب بھی میں نے ان کو دیکھا ہے انصاف کیا، اگر میری بات کے اوپر کسی احمدی بھائی نے رد کرنا ہے میں صد احترام کہتا ہوں اہلاً و سہلاً، مگر صرف ایک شرط کے ساتھ کہ مجھے بھی برابری کی سطح پر پھر جواب کا موقع دیا جائے گا. بہت شکریہ، اور یہ میرا حق ہے. جزاک اللہ. جی جی السلام علیکم. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں تھینک یو بھائی، آپ نے ٹیک اپ کیا اس ٹاپک کو، تھینک یو سو مچ. میں ڈرائیو کر رہا تھا، ایم ریلی سوری، لیکن انہوں نے نا پاکستان والے بھائی نے ایک اقتباس کو اپنے طور سے پیش کیا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ ہم نے کتابیں پڑھی بھی ہوئی ہیں، پڑھائی بھی ہوئی ہیں، تو ہمیں ایگزیکٹ پوزیشن پتہ ہوتی ہے کہ یہ حوالہ کہاں سے یہ لوگ کوٹ کر رہے ہیں. تو وہ بات آ گئی ہے سامنے. اگر میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہوں کہ اتنی دیر میں عامر بھائی جتنی دیر میں یہ پاکستان والے بھائی بات کرتے ہیں، اس کے ذرا 2 صفحے پیچھے اور 2 صفحے آگے والے کو بھی آپ اتنی دیر میں پڑھ لیں، کیونکہ ایک جملہ اس کے اندر مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے 258 کے اراؤنڈ ایک جملہ ہے ایسا جو کہ قطعاً درست نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہیں بلکہ. میرے خیال سے بات جی خلیفہ بھائی بات آگے چلنے دیتے ہیں، اگر مزید اس پہ تبصرہ کرتے ہیں تو میں نے تو اپنی بات بہرحال مکمل کر لی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں اضافہ کرنا پلیز کریں. جی اوپن بھائی موقع دیں، آپ پاکستان والے بھائی کو موقع دیں ریبٹل کا. جی پاکستان والے بھائی آپ بات کر لیں. بات یہ ہے، یہ جو بات کر رہے تھے نا وہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جو بعد میں مرزا صاحب کے شدید مخالف ہو گئے، انہوں نے مرزا صاحب کے دعوے سے پہلے جب براہین احمدیہ لکھی گئی نا، اس کتاب کے بارے میں لکھا تھا کہ اس کتاب جیسی کتاب قرآن مجید کے بعد کبھی پچھلے 1300-1400 سال میں نہیں کسی نے لکھی. اور بہت سارے آپ جو نان احمدی ہیں نا علماء، میں ان کی آپ کو تحریریں تاریخ میں لکھی ہوئی موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو علوم ہیں جو اس زمانے میں مرزا صاحب سمجھے ہیں وہ کسی اور نے نہیں سمجھے. خیر اگین وہ میں وہی بات افضل صاحب سے مشاہ کرتا ہوں کہ اس طرح کی جو ڈبیٹ ہیں کتابیں پاس ہونی چاہیے، ان کے حوالے جو ہیں وہ سامنے ہونے چاہیے. ابھی یہ جو بھائی بات کر رہے تھے نا کہ وہ انہوں نے جو الحمدللہ کہا کہ جی اپنی بات میری ٹھیک ہوگی، آپ نے اگین اس وقت آپ نے کوشش کی ہے کہ اس میں سے یہ نکلے کہ نعوذ باللہ وہ تعلیم ناقص تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے وہ چونکہ ابھی وہ تحفہ گلوڑیا میرے سامنے نہیں تھی، وہ اس میں اشاعت کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے، کہ وہ اشاعت ناقص تھی. اب یہی اتنی ہی بات کے لیے آپ اس سے تھوڑا سا بیک آف ہو جائیں کہ آپ کی وہ جو چلاکی تھی وہ تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے. اب اتنا اس پہ انسان مصر ہو جائے کہ نہیں یہ ہے. اب میں نے آپ کو اتنا سا روم دیا ہے کہ آپ مطلب تھوڑا خود ہی بیک آف ہو جائیں کہ بھی وہ ٹھیک بات نہیں ہے. میں اسی طرح اور بہت ساری تعلیمیں آپ کو دکھا سکتا ہوں. میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں جگہ پہ مرزا صاحب نے اور یہ لکھا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی دیا ہے. اب آپ لوگ مصر اس میں رہیں. میں بار بار اب میں افضل صاحب کو مخاطب ہوں، افضل صاحب میں بار بار تسی اپنا شور پاپا کے نام دسو کہ یار میرا نام افضل ہے، تے میں تواڈے فیس تے آ کے تانوں کہا نہیں یار تیرا نام تے یاسر ہے تے تیرا. اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ اب کیوں ان تحریروں کو میں یہ سمجھا ہوں اس کا مطلب یہ ہے وہ قرآن کریم سے ٹکراتی ہیں، وہ فلان ہے. جس بندے نے انسان نے وہ کتابیں لکھی ہیں وہ خود ایک نہیں ہزاروں سینکڑوں جگہ پہ وہ ایکسپلین کر چکا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے. اور وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ بھی رہے ہیں، اور جتنی آپ زیادہ اس کو ڈسٹورٹ کریں گے اتنے ہی زیادہ لوگ اللہ کے فضل سے وہ کتابیں پڑھیں گے. جزاک اللہ. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگین میں اینڈ پہ یہ کہتا ہوتا ہوں دعا کریں ایک دوسرے کے لیے. اور یہ فضول میں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ہاں آپ کی سمجھ میں کوئی کمی ہے، آپ اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہ دیں. یہ ڈس آنیسٹی بن جاتی ہے. میں اس سے اچھا ایسا کیا کریں کہ آخر میں جو اسٹڈی ہے نا کتب کی اس سے لوگوں کو ڈسکریج نہ کیا کریں، کیونکہ اس سے آپ کا موقف کمزور پڑتا ہے. یہ میں کوئی نہیں افضل بھائی جی کوئی مسئلہ جی کیونکہ آج کے دور میں علم سے روکنا، لوگوں کو ریسرچ سے روکنا نہیں صاحب میں بالکل نہیں. چلیں انہوں نے بات کنکلوڈ کر لیا، نئی طرف نکل جائیں گے، ان کا ٹائم مکمل ہو گیا نا جی. وہ میرا ٹائم اگر آپ اس کے اوپر کوئی وہ ٹھیک ہے جو انہوں نے ان کو کہنے دے، جو وہ کہتے ہیں ان کو کہنے دیا کریں. ہم ان کو ہم اسکرپٹ نہیں فیڈ کرتے کسی کو، جو افضل صاحب میں صرف افضل صاحب آپ مائک میوٹ کر لیں گے اور عامر حق صاحب افضل صاحب ایسے کریں گے، کر لیں گے مائک میوٹ اور عامر حق صاحب کا باری آ جائے گی، ہے نا. ہاں ایسے ہوگا، اب ایسے دنیا چلے گی. جی بہت شکریہ.
हाँ दुनिया ऐसे अब चलेगी ना, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, ओपन आइज भाई, अफजल भाई, आपने अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत साफ सुथरे और सही खूबसूरत शेप वाले कानों से सुना होगा, इन्होंने चालाकी का वर्ड यूज किया है। अब इन्होंने तैयार रहना है, ठीक है ना। हाँ, ये आपने याद रखना है कि पहल मैं नहीं करता, ये मैंने लिख के दिया हुआ है, ठीक है ना जी। ठीक जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, अब उतारना हुआ तो इनको उतारना, मुझे नहीं, या अभी इनसे मादरत करवा लें अफजल भाई, ओपन आइज भाई, क्योंकि फिर बाद में आप ब्रॉड कर देते हैं बंद। ठीक है अभी जी, इनसे मादरत डायरेक्टर करवा साहब आप चालाकी वाला लफ्ज वापस ले लें, कह लें कि आई हाँ, क्योंकि मैं मादरत चाहता हूँ, मैंने ये वर्ड यूज किया, मैंने जो है ना जजमेंटल में बना, हालांकि हम इंसाफ की बात कर जी। अच्छा फिर साहब आप बैकग्राउंड से वापस वो अगर भी चले गए हैं। अच्छा वो चले हाँ, गए। चले, बहुत नहीं, बेहतरीन। ये अच्छा हाँ, नहीं ये हुई हुआ, ना बात। वैसे इन्हें जाना नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ, जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ईगो बड़ी है, मादरत करनी पड़नी थी। ये ओपन आइज भाई, ये आमिर हक का जिगरा है जो अटैक करने से पहले चेतावनी देता है। ये हमारे इस्लाम का तरीकाकार है कि आपने पहले बताना है, ठीक है ना। ये है फ़र्क ओपन आइज भाई, अल्लाह के हुक्म से मुझे ऐसे लोगों ने बदनाम किया हुआ है। मैं आपके पास आता हूँ, जिस भी ब्रॉड पे जाऊँ मैं उसूल के साथ बात करूंगा, ठीक है ना। हाँ, मैंने पहले तबल बजाया है कि भाई देखो मामला ख़राब होने लगा है। अच्छा जी, खैर चले, कोई बात है, अब मौजू पे आ जाते। वो चूँकि चले गए हैं, मादरत उनको चाहिए थी उसूली तौर पर करनी, उन्होंने नहीं की, मगर मौजू पर आ जाते हैं, क्योंकि अभी वो मैदान में नहीं है। तो जब वो मैदान में ही नहीं है तो फिर मुझे भी सही तरीके से बात करने का उस तरह मज़ा नहीं आना था, वरना वो कहते हैं मैं होता तो मैं हमें रख लूँगा जी, कर देता नहीं कर देता, वो तो लिखी जाएगी। अच्छा जी, ये बात ही नहीं थी जो बात रखी गई कि जी वो टॉपिक कुछ था, मुझे नहीं समझ आई इन्होंने वो क्या बात रखी, जिसका नतीजा क्या निकला। कहने लगे जी वो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि जो कुछ भी मिर्ज़ा साहब को मिला है ना, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैज़ से और उनसे, उन्होंने तो कहा मैं तो हूँ ही नहीं, जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। भाई फ़र्क समझें, हमारा गिला शिकवा क्या है उसको प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा। हमारा गिला शिकवा ये है, इसमें कोई शक नहीं कि मिर्ज़ा साहब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, बड़ी शान बयान की, बड़ी शान बयान की, बहुत ज़बरदस्त। क्या कहने मिर्ज़ा साहब के, क्या कहने, बड़ी उम्दा शान बयान की, मगर एंड में कह दिया वो मैं हूँ। अच्छा जी, ठीक है जी, हाँ, खुश हैं, खुश हो गए, जिससे है नूर सारा, बस फैसला यही है, वो मैं हूँ। देखिए मैंने को गलत बात की है, ये कहा है कि नहीं, कहा है ना भाई, किताबों में लिखा है। अब आ जाए वापस नंबर भाई, ये हमारा मसला कि तारीफ बहुत की मगर एंड में कह दिया ये मैं हूँ। अच्छा, रूहानी ख़ज़ाइन वॉल्यूम 22 पेज 70, हकीकतुल वही, मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, मुझे खुदा ताला ने तीसरे दर्जे में दाखिल करके वो नेमत बख्शी है जो मेरी कोशिश से नहीं बल्कि शिक्म मादर में ही मुझे अता की गई। ये मिर्ज़ा साहब ने, और मेरी ताईद में उसने वो निशान, पूरा पेज 70 आप पढ़ते जाएं, इस चीज़ पर बात की। अब ये हमारा असल सारे का सारा मौजू होता है कि क्या नबूवत कसबी है या वहबी, यानी ये गॉड गिफ्टेड है, प्योरली गॉड गिफ्टेड है, या ये आपके इक्तसाब से आप अर्न कर सकते हैं, आप स्ट्रगल कर सकते हैं, यू कैन अचीव इट, ठीक है ना, एक मेरिट है, अब उस मेरिट के थ्रू उसको हासिल कर सकते हैं। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, एट द सेम टाइम ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं मेरी कोशिश से नहीं। सवाल यह है कि अगर कोशिश नहीं थी तो मिर्ज़ा साहब इहदिना सिरातल मुस्तकीम क्यों कहते थे, बकौल कई हमारे अहमदी दोस्तों के। मिर्ज़ा साहब ये दुआ क्यों करते थे कि सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। मिर्ज़ा साहब इताअत क्यों करते थे, मिर्ज़ा साहब इत्तबा क्यों करते थे, बकौल जमात अहमदिया के। अभी तो ये सवाल नहीं हो रहा कि मिर्ज़ा साहब ने की या नहीं की, ये अलग मौजू है। मैं कह रहा हूँ चलो मान कर चलें जो आप कहते हो, सवाल यह है कि मिर्ज़ा साहब ने ये कोशिश क्यों की ना कोशिश, एंड तक करते रहे ना सारी ज़िंदगी, इताअत और इत्तबा की कोशिश करते रहे ना, या कहो नहीं करते रहे। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं मेरी कोशिश से मिली नहीं है बल्कि शिक्म मादर में मुझे अता की गई है। ये है वो कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं असल चीज़ की तरफ जो ये भाई बात कर रहे थे। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाअत की या नहीं की, इसका फैसला कुरान और सुन्ना से होगा। सूरह अन-नस्र जो है, जब ये नाजिल हुई ना, तो तमाम मुफस्सरीन ने इस पर इकट्ठा एक शान नज़ूल रखा है कि असहाब को पता चल गया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अब दीन का मुकम्मल काम कर चुके हैं, लिहाजा अब गौर कीजिएगा, लिहाजा अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दारे फ़ानी से कूच करने का वक्त हुआ जाता है। अब अपने खालिक हकीकी से मुलाकात का बंदोबस्त करो,
اب گلیوں میں چراغاں کرو کہ ختم رسل اور امام الانبیاء اس دار فانی سے کوچ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہا کہ دیکھو جب فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اشارے مل گئے تھے کہ آپ اپنا کام مکمل کر چکے ہوئے ہیں. پھر قرآن میں آیتیں اتر گئیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے کہہ دیا کہ ہم تکمیل کر چکے ہیں. پھر حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے گھر کی بنایا ایک اینٹ کی جگہ, فانا هذه اللبنۃ الاخیرہ, میں وہ آخری اینٹ ہوں. بتاؤ مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ مکمل ہوا کہ نہیں؟ تکمیل ہوئی کہ نہیں؟ اشاعت کی اور ہدایت کی تکمیل ہو گئی. اب اگر سوال کریں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, مجھے پتہ ہے میری بات لمبی ہو رہی ہے مگر میں ان ہر پہلوؤں پر نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جن پہلوؤں پر احمدی دوست جو ہیں وہ توجہ دے سکتے ہیں کہیں بھی. اب غور کیجئے گا, کسی احمدی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے, ہمارے دوست ہمارے بھائی کے ذہن میں, احمدی جو ہمارے اچھے لوگ ہیں, میں مربیان اور زنادقہ کی بات نہیں کر رہا اور نہ وہ یہاں موجود ہیں, اچھے لوگ بیٹھے ہیں تو میں اچھوں کی بات کروں گا. جو ہمارے احمدی دوست اچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یار عامر حق صاحب آپ یہ کہہ رہے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کتنی دیر بعد جا کے جو ہے وہ شام فتح ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے دوسرے علاقے فتح ہوئے ہیں. آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے, کیسر و کسرا کے جو کنگن تھے وہ تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں, تو آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو فرق سمجھنا چاہیے. مرزا صاحب کے لیے جب آپ یہ دلیل استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پبلیکیشنز آئی تھی. بھئی اے آئی اب آئی ہے, کمپیوٹر اب ہے, مرزا صاحب کے زمانے میں تو یہ چیزیں ہی نہیں تھیں. ایک کلک کے اوپر آپ پوری دنیا میں لائیو جاتے ہو, ایک کلک کے اوپر. اصل زمانہ تو یہ ہے. تو احمدی پتہ ہے کیا کہیں گے؟ احمدی کہیں گے دیکھیں بیج بویا تھا, اب بھی وہ تخم ریزی کر دی گئی تھی, اس کا ثمر نکل رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نہیں استعمال ہوتی چیز. یہ فرق ہے, باریک نقطہ ہے, کاش اس پر آپ غور کرتے. بہت شکریہ جی, مزید اس پہ تفصیل سے بات ہوئی تو کر لیں گے. جزاک اللہ جی, میں سن رہا ہوں. جزاک اللہ آپ کے وقت کا, اوپن بھائی اور دیگر بھائی خاموشی سننے کا. جزاک اللہ. اچھا میں یہاں پر نا ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں. دیکھیں وہ لفظ جو شروع ہے نا وہ انہوں نے لکھا ہے کامل اشاعت اس بات پر موقوف تھی. کامل ہدایت تو کہہ رہے ہیں قرآن کی صورت میں آ گئی. اگر آپ اس اقتباس کو پڑھیں جا کے 255 آن ورڈس تحفہ گولڈ ویا جلد 17 سے آگے پڑھیں اگر اس کو, تو اس کے اندر کامل اشاعت پوائنٹ یہ ہے کہ رسول کا کام ہی اشاعت ہوتا ہے. آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. بھئی مین کام ہی رسول کا پہنچانا ہے. ہدایت دینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام, آپ کو ان کے پر وہ دروگا نہیں ہے, آپ کا کام منوانا نہیں ہے, آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. اور جس بات کی قسم رسول اللہ نے کھائی وہ ہدایت دینے کی نہیں تھی, وہ پہنچانے کی قسم تھی جو کھائی تھی, جس پہ اللہ کو گواہ بنایا تھا. اب جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ نے جو ایک کام ان کو دیا گیا تھا کامل اشاعت کا وہی ناقص رہ گیا, اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلی اٹھا دی گئی وہیں پر. اس کی توجیہات جو مرضی پیش کرتے رہیں, جیسے مرضی پیش کرتے رہیں. پھر ایک اور اقتباس ہے مرزا صاحب کا, وہ بھی ایڈ کر لیں یہاں پہ. مرزا صاحب اور ان کے بچوں نے یہ لکھا ہے, اس کا حوالہ میں ڈھونڈ کے آپ کو دے دوں گا, ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. انہوں نے یہ بات لکھی ہے, شاید کوئی میرا دوست ابھی دے ہی دے. انہوں نے یہ بات لکھی وہاں پر کہ یہ جو فردن کسی کے گھر جا کے پیغام دینا ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, فردن کسی کے گھر جا کے پیغام دینا ضروری نہیں ہوتا. اگر ایک خطہ ارض میں پیغام پہنچ جائے تو وہ کافی ہوتا ہے اہتمام حجت کرنے کے لیے اس پورے علاقے کے لوگوں کے لیے. اس علاقے کے لوگوں کا فرض بن جاتا ہے کہ جا کے وہ اس ہدایت کو خود حاصل کریں, بجائے اس کے کہ ہر ایک کا دور نوک کر کے دروازہ نوک کر کے کیا جائے. یہ مرزا صاحب کا اور ان کے اولاد کا ہی اقتباس ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. تو ایک چیز اپنے مرزا صاحب کے لیے تو آپ مانتے ہیں کہ ایسے ہونی چاہیے, لیکن رسول اللہ کی طرف آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اشاعت ہی کامل نہیں تھی. تو رسول اللہ کا مقصد ہی آپ نے جتنا تھا اس کو سیبوٹاج کرنے کی ناکام کوشش کیا اس اقتباس سے, اور خود ہی چھیڑ دیا وہ بات. آ کے یہاں پہ ہم تو نہیں کر رہے تھے یہ بات, آپ نے چھیڑی ہے, آپ نے سن لیا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے. جزاک اللہ جی. جی اوپن آئی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بٹ صاحب کوئی اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں یا کوئی ٹاپک اور, کیونکہ باقی گیسٹ بھی آئے ہیں ان سے بھی بات کرنی ہے, آپ بتا دیں آپ ان کے بارے میں کچھ کہنا. جی دیکھیں, پہلے بات ہو رہی تھی ختم نبوت کی واقعی ہے یا کسبی ہے, تو اس پر بات ہو سکتی ہے. مرزا صاحب کی سچائی کے جو دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کہہ رہا ہے, جب نبی کچھ کہتا ہے تو لکھتا ہے, ہمیں کچھ سمجھ آئی ہے نا, وہ بالکل درست لکھتا ہے. ہماری عقل کا قصور ہوتا ہے کہ ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آئی. تو اگر اس پہ بات کرنی ہے کہ مرزا صاحب کی نبوت کا جو دلائل ہے وہ قرآن سے ہے کہ نہیں ہے,
وہ देने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर 1974 पर बात करनी है तो उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर इस पर बात करनी है कि कुरान की रोशनी किधर मिलती है और किधर तारीकी है, इस पर भी मैं तैयार हूँ। तो आप देख लें कौन बात करना चाहता है, या वक्त दिन तय कर ले, या आज करनी है थोड़ी बहुत मैं आज कर सकता हूँ। मिर्जा साहब की सदाकत पे कर लेते हैं जी, उनके दावे पे। अजीम भट्ट बिल्कुल ठीक। अमर भाई एक मुझे जरूरी पॉइंट देना था। सॉरी जी, आमिर नजीर भाई प्लीज जी सर। होस्ट पूछ लेना था अगर टाइम है तो, एक बड़ा कर लें, पॉइंट बयान कर दें आप। हाँ जी, ये जो बात असल में ना जो हवाला पेश कर रहे थे ना वो तोहफा गोलडविया का, उसमें थोड़ी सी ना एक पॉइंट है जो ये कह लें कि मख्फी रह गया है। अगर आप देखेंगे ना उसका 260 सफ़े से उन्होंने लिखा हुआ है कि चूँकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया थे और आपकी शरीयत तमाम दुनिया के लिए आम थी, आपकी निस्बत कहा गया था वला के रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन। फिर आपको ये भी खिताब मिला था ये कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। सो अगरचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद हयात में वो तमाम मुतफ़रक़ हदायतें जो हज़रत आदम से हज़रत ईसा तक थीं कुरान शरीफ में जमा की गई, लेकिन वो जो मज़मून था ना आयत में कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अमली तौर पर पूरा नहीं हो सका, क्योंकि कामल अशात इस पर मौकूफ़ थी कि तमाम ममालिक मुख्तलिफ़ा यानी एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, दुनिया जितने भी इंतहाई गोशों में, सब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही तबलीग कुरान हो जाती। ये उस वक़्त मुमकिन नहीं था क्योंकि वो अशात के ज़राए नहीं थे, ये बात ठीक है, गोया मादूम थे। 60 बरस अलग कर दिए जाएँ तो जो मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी के हैं तो वो कहते हैं कि 1257 हिजरी तक तो अशात के वसाइल का अमला गोया मादूम थे। इस ज़माने तक अमेरिका कुल और यूरोप का अक्सर हिस्सा कुरानी तबलीग और इसके दलाइल से बेनसीब रहा हुआ था, बल्कि दूर दूर मुल्क के गोशों में तो ऐसी बेखबरी थी कि गोया वो लोग इस्लाम के नाम से भी नावाकिफ़ थे। गरज, गौर से सुनिएगा, गरज आयत मसूफ़ा बाला में जो फरमाया गया था कि ए ज़मीन के बाशिंदों में तुम सब की तरफ रसूल हूँ, अमली तौर पर इस आयत के मुताबिक तमाम दुनिया को इन दिनों से पहले हरगिज़ तबलीग नहीं हो सकी और ना तमाम हुज्जत हुआ। असल बात यह है जब तबलीग ही नहीं हो सकी पूरी दुनिया के ममालिक, स्क्रीन बड़ी करो जी, तो तमाम पे हुज्जत नहीं हो सका। मैं अगर कहें तो कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ। जी जी, मैं स्क्रीन बड़ी अच्छा आप कर रहे हैं? नहीं कर दे आप कर दे अमर भाई, ठीक है ठीक है, मैं कर देता हूँ जी ना। अल्लाह देखे, वो कहते हैं कि ए ज़मीन के बाशिंदों में तुम सब की तरफ रसूल हो, अमली तौर पर इस आयत के मुताबिक तमाम दुनिया को इन दिनों से पहले हरगिज़ तबलीग नहीं हो सकी और ना तमाम हुज्जत हुआ, क्योंकि वसाइल अशात मौजूद नहीं थे, नीज़ वो दूसरी ज़बानों की अजनबियत भी रुकावट थी। ठीक है जी, तमाम हुज्जत नहीं हो सका। जो बड़ाई साहब के वो ग्राई थे उनसे सिर्फ मैंने यही पूछना था, मैं इसी के लिए आपको डिस्टर्ब किया है, क्या ये तमाम हुज्जत हुआ कि नहीं हुआ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में? क्योंकि आप खोलें शहादतुल कुरान रूहानी खज़ाइन की 6ठी जिल्द है, सफ़ा है 341, 341। एक मिनट दे जी, कौन सा जी? अपना 5 का 6 का 6ठी जिल्द का 341। ओके, 6ठी का 341। हाँ ओके जी, ये आ गया 360। हाँ जी दनान मतलूब साहब, जरा बताना अभी भी अगर दुरुस्त लिखा है तो एक दफ़ा ऊपर आके ऑडियो में कह दें कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में तमाम हुज्जत नहीं हुआ। अब तमाम हुज्जत ना होने पर जो मिर्ज़ा साहब का फतवा है वो मैं पेश करने लगा हूँ, जरा सुन लेना। अब जबकि हाँ यहाँ से मैं पढ़ने लगा हूँ, अब जबकि सजाए इनकार किताब इलाही में ऐसी सख्ती थी और दूसरी तरफ ये मसला नबूवत और वही इलाही का नहायत दकीक था, बल्कि खुद खुदा ताला का वजूद भी ऐसा दकीक और दकीक दर दकीक था कि जब तक इंसान की आंख खुदा दाद नूर से मनव्वर ना, हरगिज़ मुमकिन नहीं था कि सच्ची और पाक मार्फत उसकी हासिल हो सके, चे जाए कि उसके रसूलों की मार्फत, उसकी किताब की मार्फत हासिल। इसलिए रहमानियत इलाही ने तकाजा किया कि अंधी और नाबीना मखलूक की बहुत ही मदद की जाए और सिर्फ इस पर इक्तफा न किया जाए कि एक मरतबा रसूल और किताब भेजकर फिर बावजूद इम्तदाद अज़मिना तवीला के इन अकायद के इनकार की वजह से जिनको बाद में आने वाले ज़्यादा इससे समझ नहीं सकते कि वो एक पाक और उम्दा मनकुलात हैं, हमेशा की जहन्नम में मुनकरों को डाल दिया जाए। यानी ये मुमकिन नहीं है कि इन लोगों को जहन्नम में डाल दिया जाए। दर हकीकत सोचने वालों के लिए ये बात नहायत साफ और रोशन है कि वो खुदा जिसका नाम रहमान और रहीम है, इतनी बड़ी सज़ा देने के लिए कैसे ये कानून इख्तियार कर सकता है
کہ بغیر پورے طور پر اتمام حجت کے مختلف بلاد کے ایسے لوگوں کو جنہوں نے 100 برسوں کے بعد قرآن اور رسول کا نام بھی نہیں سنا، پھر وہ عربی بھی نہیں سمجھتے، قرآن کی خوبیوں کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو جہنم میں ڈال دے، دائمی جہنم میں ڈال دے۔ تمام حجت کے بغیر ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا کیسے جا سکتا ہے؟ جنہوں نے بیچاروں نے کبھی عربی زبان نہیں جانتے، ان پر تبلیغ نہیں ہوئی، تو ان کو جہنم میں ڈالا ہی نہیں جا سکتا۔ اب مرزا صاحب یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کیونکہ تمام حجت نہیں ہو سکا اور تمام حجت کے بغیر ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا نہیں جا سکتا۔ سوچیں بات کہاں جا رہی ہے۔ اب دیں جواب جو بندہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب کی یہ دونوں باتیں۔ ابھی ایک اور بھی ہے تحریر، روحانی خزائن کی 13ویں جلد ہے، 373 صفحہ ہے، وہ فریاد درد کتاب ہے مرزا صاحب کی، 13ویں جلد کا 373 صفحہ۔ جی ایک منٹ، 13ویں جلد کا سارا ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ 13ویں جلد کا 373 اوکے جی، یہ اوپن ہو گیا جناب اپنا 216 373 کیا جی، جی جی 362 73۔ اچھا جی، اے اوپن کر دیو جی۔ لو جی، البلاغ پہلی لائن سے پڑھنا شروع۔ سو اس میں کچھ شک نہیں کہ قول موجہ سے اتمام حجت کرنا انبیاء اور مردان خدا کا کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی، نبیوں کے یہ ذمہ ہوتا ہے تمام حجت کرنا، اور حقانی فیوز کا مورد ہونا فانیوں کا طریق ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا لا یمسہ الا المطہرون، پس کیسے ایک گندا اور منافق اور دنیا پرست آسمانی فیوزوں کو پا سکتا ہے جن کے بغیر کوئی فتح نہیں ہو سکتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کا کام تھا تمام حجت کرنا، اور یہ بھی مرزا صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ تمام حجت کے بغیر جن لوگوں نے عربی زبان کا کبھی نام نہیں سنا، کبھی بات نہیں سنی، دلیل ان تک نہیں پہنچی، تو اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے، جس کا نام رحمان الرحیم ہے، وہ لوگوں کو دائمی جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ لیکن مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں اتمام حجت نہیں ہو سکا۔ یہ ہے بات جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور میں تمام حجت نہیں کر کے گئے؟ کیا تمام حجت نہ کرنے کی وجہ سے جو لوگ ان کے دور میں تھے وہ دائمی جہنم میں نہیں پھینکے جائیں گے؟ ابو جہل وغیرہ یا دیگر، چلیں وہ تو ٹھیک ہے، ان کے تو سامنے ہو گیا، جن کو نہیں پہنچی تبلیغ وہ کافر نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ جی جلد 21 کا بھی کچھ صفحہ 66 کہہ رہے ہیں عابد بھائی۔ تو بہت سارے اس طرح کے حوالے دیے جا سکتے ہیں کہ تمام حجت انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ اگر تمام حجت نہیں کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نبیوں کو کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تم دنیا میں گئے تھے، بتاؤ کیا کام کر کے آئے، کیا قوموں پر تمام حجت کر کے آئے ہو کہ نہیں کر کے آئے؟ تو انہوں نے تو سارے دین کی جو پوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مینڈیٹ تھا اس کو انہوں نے آگ لگا دی ہے۔ کیا تمام حجت نہیں کر کے گئے؟ اس کا جواب اگر کسی کے پاس ہو تو دے۔ جی میں اوپن آئی صاحب مجھے اجازت؟ جی بات کریں، جی بات کریں، آپ نے اچھا ویسے جی یہ ان سے اوپنر بھائی مکمل کر لیجیے گا، ان سے وہ پاکستان بھائی بات افضل بھائی سے کریں گے نا، یہ ذرا میک شور کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ جی۔ ہاں جی، آپ نے افضل صاحب سے بات کرنی ہے یا جواب اس طرح دینا ہے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس؟ جی میں اس طرح بھی جواب دے سکتا ہوں، لیکن چلیں میرے مخاطب افضل صاحب بھی ہوں گے، اچھی بات ہے۔ میرا مخاطب ہر وہ انسان ہے جو بات کو آرام سے اچھی طرح سمجھنا چاہے اور اس میں سے خام خواہ کی نیگیٹیوٹی نہ نکالے۔ بہرحال میں اس بات کا بھی آنسر کر دیتا ہوں۔ اس میں جو مجھے اس بات کا ویسے آنسر عظیم بٹ صاحب بھی میرے بعد ضرور کر دیں گے آپ کو، لیکن اس میں جو میری سمجھ کے مطابق اگین یہ جو انہوں نے پڑھا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے یہ اس کو وہ جو پہلے والے صاحب تھے انہوں نے جو بات کی تھی اس کو فوراً یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی تھی، ایک بات۔ دوسری بات، اس میں اگین وہی ذکر ہے کہ اگر کسی قوم تک، کسی انسان تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کا پیغام نہیں پہنچا تو اس کے اوپر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اتمام حجت ہو گئی ہے ان کو؟ اس کے اوپر اتمام حجت تو ہر اس کسی بھی اس کے اوپر ہوتی ہے نا جس انسان کو وہ پیغام پہنچ جائے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں یا آپ نے بات مکمل کرنی پھر بات میں صرف یہ مکمل کر لی ہے بات کہ اس میں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ جس قوم تک یا جن انسانوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، حضور یہاں پہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اگر بٹ صاحب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔
बिल्कुल जी, यही बट बात बात है, वहाँ जी, पे जी। है कि दुनिया को तमामी हुज्जत नहीं हुई। अब जो हिंदुस्तान में बशिंदे हबात थे उस वक्त उनको इस्लाम का पता ही नहीं चला, तो उन पर तमामी हुज्जत कैसे हो गई? ये तो बड़े जुल्म की बात है कि लोगों तक पैगाम नहीं पहुंचा और उन्हें दोस्ती करार दे दिया जाए। ये है इनका अकीदा। और जो मुस्लिम इस्लाम लिखा है बिल्कुल दुरुस्त लिखा है कि तमाम दुनिया को तमाम हुज्जत नहीं हुई, नबी की तमाम हुज्जत की जिनको उन्होंने पैगाम पहुंचाया, तो वहां पे तमाम हुज्जत हो गई। तो उनसे अल्लाह ताला पूछेगा भी आपको पैगाम पहुंचा, आपने माना क्यों नहीं? और जिनको पहुंचे ही नहीं, तो अल्लाह क्या खुदा ताला इतना जालिम है कि जिनको पहुंचे ही नहीं उनको जहन्नम में डाल दे? ये इनका अकीदा है, हमारा अकीदा ये नहीं है, और कुरान इसकी तालीम भी नहीं देता। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह भट्ट साहब। जी आमिर नज़ीर भाई, हाँ जी, आप इस पर तबसरा कर लें, फिर उसके बाद मैं भी कुछ कहना चाहूंगा जरूर। हाँ जी, हाँ जी। मैंने यही अर्ज करना था कि जो मिर्जा साहब ने ये बात कही हुई है कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ये जो फिर आयत मौसूफा है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ये जो आयत है ना, इसके बारे में मिर्जा साहब कहते हैं कि ये आयत मौसूफा बाला, इसमें जो फरमाया गया कि ए ज़मीन के बाशिंदों मैं तुम सब की तरफ रसूल हूँ अमली तौर पर, इस आयत के मुताबिक तमाम दुनिया को इन दिनों से पहले हरगिज तबलीग नहीं हो सकी और ना तमाम हुज्जत हुआ, क्योंकि वसाइल इरशाद मौजूद नहीं थे, नीज़ ज़बानों की अजनबियत रोक थी, नीज़ ये कि दलाइल हक्कानियत इस्लाम की वाक़फियत इस पर मौकूफ थी। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जब तमाम हुज्जत नहीं हुआ तो ये जो आयत मौसूफा बाला है, अब बताएं कि इसकी क्या अहमियत रह गई। ये जो नबी अलैहिस्सलाम पर आयत नाज़िल हुई है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ए लोगो मैं तुम्हारी तरफ, तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया। तमाम हुज्जत तो हो नहीं सका। अब बताएं कि ये कुरान की आयत फिर इसका क्या मकसद रह गया। फिर दूसरा जो मैंने आपको मिर्जा साहब का फतवा पढ़ के सुनाया, जिसमें वो कहते हैं कि वो खुदा जिसका नाम रहमान और रहीम है, वो इतनी बड़ी सजा देने के लिए कैसे ये कानून इख्तियार कर सकता है कि बगैर पूरे तौर पर तमाम हुज्जत के मुख्तलिफ बिलाद के लोगों को, यानी आप ये मानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जिन पर तमाम हुज्जत नहीं हुआ वो जन्नत में जाएंगे, वो काफिर नहीं है, उनको आप काफिर नहीं मानते। ये आयत जो है, एक तो इस आयत के बारे में बताएं कि या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ये आयत अपने मकसद में कामयाब हुई कि नहीं हुई तमाम हुज्जत ना होने की वजह से। दूसरा ये बताएं कि जिन पर तमाम हुज्जत नहीं हुआ क्या वो जन्नत में जाएंगे? आपकी नजर में वो नाजी लोग हैं? जी दीजिए जवाब। भट्ट साहब इसका रिस्पॉन्ड आप। जी 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 एक मिनट रुकिएगा जरा, सॉरी एक मिनट रुकिएगा बट साहब प्लीज एक मिनट, सॉरी। मैंने माइक इसलिए म्यूट किया था कि मैं मुनासिब ये समझ रहा था कि पाकिस्तान भाई और आमिर नज़ीर भाई 1-on-1 गुफ्तगू हो जाए, वो ज़्यादा हेल्दी होगी, वो कंटिन्यूटी होगी। अगर अजीम भट्ट साहब बीच में आएंगे तो फिर एक बार अजीम भट्ट भाई बात करेंगे, एक बार पाकिस्तान भाई बात करेंगे, एक बार आमिर, वो बात नहीं कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। अच्छा मैं अर्ज क्या कर कहते हैं? मैं अर्ज जी, कर प्लीज, एक प्लीज। सेकंड में रुकूंगा। सबसे पहले तो ये तोहफा गोलड़िया मेरे सामने खुली है, इसकी कोई भी इसका सफ़र नंबर कहीं से भी आपको हवाला चाहिए मुझे अब बताएं, नंबर 1। नंबर 2, जो भी बात ये आमिर नज़ीर साहब करेंगे या कर रहे हैं, अजीम भट्ट साहब उसका आंसर करेंगे। अजीम भट्ट साहब के साथ वन उनकी जो भी बात वो करना चाहें उनसे करें। जज़ाकल्लाह। यानी आप जो हैं वो गुफ्तगू से विदड्रॉ कर रहे हैं फिलहाल? नहीं, अजीम मैं भट्ट तो साहब का- विदड्रॉ नहीं कर रहा। मैंने आपको बता दिया कि मैं बहुत सारी मेरी चीज़ें, मैं तो लॉजिक 2 4 सामने जब लिखा हुआ नजर आए तो मैं तो उसको उनको आमिर नज़ीर साहब अगेन उसे गलत मतलब निकाल रहे हैं। अच्छा मैं एक क्विकली जो उन्होंने पिछली गुफ्तगू की है ना, मैं इसका क्विकली क्वेश्चन पूछूं आपके ख्याल में नहीं पाकिस्तान भाई ऐसे नहीं, सॉरी एक मिनट शाह जी एक मिनट, मैं क्योंकि मैं पता क्या चाह रहा हूँ पाकिस्तान भाई, मुझे पहले भी यही चीज़ हुई थी कि आप, मैं ओपनाइज भाई को, अफजाल भाई को भी ये कहा था कि आप मुखातिब उनको करते हैं, फिर जब आपको मुनासिब लगता है आप सवाल का जवाब भी देते हैं, फिर आप विड्रॉ कर जाते हैं। ऐसे गुफ्तगू फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी, मैं मादरत चाहता हूँ। अच्छा आमिर अक साहब देखें जुमले जो कसा इन्होंने कि जनाब जब आमिर अक साहब नहीं आ सके तो मदद के लिए उधर पुकारा, अब मदद के लिए दूसरे को पुकारा जा रहा है। देखिए कितने यानी तजादात के मजमुआत। बस मैंने इतना अर्ज करना था। हाँ जी मैं तो बिल्कुल मदद के लिए पुकार रहा हूँ जी सबको। ऐसा करते हैं पाकिस्तान भाई, ऐसा करते हैं, मैं भी म्यूट करने लगा हूँ, आप भी म्यूट कर लें। अजीम भट्ट साहब के सामने वो सवाल आमिर नज़ीर साहब वो मेरे ख्याल से समझ गए हैं, आप भी खामोश हो जाएंगे, मैं भी हो जाऊंगा, ताकि ना किसी के साथ भी ज्यादती ना हो दोनों तरफ से, ठीक है? तो अजीम भट्ट साहब आप सवाल समझ गए हैं, आप जवाब दे दीजिएगा, मैं भी खामोश हूँ, पाकिस्तान भाई भी खामोश है, ताकि गुफ्तगू एक कंटिन्यूटी में चले, हम कहीं पहुंचे। बहुत शुक्रिया जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, ठीक है।
جی دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا ہے، اور یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے جو انسان پیدا ہوں گے ان کو بتایا جائے گا بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک میری استطاعت ہوگی، ہر کسی مسلمان کی ہوگی، بتائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رسول ہو کے آئے ہیں۔ ایک اعلان ہونا اور بات ہے، اعلان کا لوگوں تک پہنچ جانا یہ دوسری بات ہے۔ تو اعلان وہاں پہ ہوا ہے، وہاں پہ قرآن نے کہیں بھی دعویٰ نہیں کیا کہ تمام انسانوں تک یہ پیغام پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ اے نبی اگر تم نے اپنا پیغام اچھی طرح سے نہیں پہنچایا تو تم نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب آ کر ہندوستان میں یا امریکہ میں یا چائنا میں آ کے اپنا پیغام پہنچایا؟ کب کسی مسلمان نے آ کے اس دور میں دوسری زبانوں میں قرآن کا ترجمہ کیا؟ تو آپ کا یہ خیال ہے کہ قرآن جو ہے وہ حقائق کے خلاف بات کرتا ہے؟ حقائق اور ہیں، قرآن اور بات کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ آپ نے تو خدا تعالیٰ کو ظالم بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ڈالے گا دوزخ میں، چاہے پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا، یا اچھی طرح سے پہنچا نہیں پہنچا۔ تو یہ مسلم باتیں بہرحال اپنا اوپن آئی صاحب یا عمر حق صاحب قبول کر چکے ہیں کہ حضرت یہ مسیح موعود کے بارے میں ان کے جو سچائی کے دلائل ہیں اس پہ بات کریں گے، دن اور وقت۔ مجھے بھی ایک بات کرنا ہے، پھر بات عامر نذیر بھائی کو جواب دینے دیں پلیز، ان کے ساتھ جاتی نہ ہو جائے۔ عظیم بٹ بھائی ان کو کنکلوڈ کرنے دیں، اس کے بعد ہم طے کر لیتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں۔ جی بٹ صاحب نے جو جواب دیا آپ سب لوگوں نے سن لیا ہے، میرا صرف ایک فکرے کا سوال ہے، اگر یہ جواب دے جائے میں ان کو مان جاؤں گا۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اس پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ عملی طور پر یہ مضمون پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ آیت اپنا مقصد پورا کر سکی کہ یہ نہیں کر سکی؟ یہ بتا دیں۔ جی دیکھیں میں نے بہت ہی اچھے انداز سے جواب دے دیا ہے کہ قرآن حقائق کے خلاف بات نہیں کرتا۔ یہاں پہ آپ دعویٰ کریں قرآن حقائق کے خلاف بات کر رہا ہے، یہاں پہ اعلان ہوا ہے۔ کسی آیت میں قرآن نے نہیں کہا کہ ہر ایک انسان جو اس وقت موجود تھا اس وقت نبی کی کا پیغام پہنچ جائے۔ اگر کوئی ہے کہ پہنچا دیا گیا ہے پیغام تو آج پیش کرے۔ اعلان ہے قرآن میں، وہ تو بار بار کیا گیا ہے، رحمۃ اللہ عالمین کو بھی کہا گیا ہے۔ تو آپ بتائیں گے مجھے کہ وہ کون سی آیت ہے جہاں پہ یہ اعلان ہو کہ اے نبی تو نے ہر انسان تک یہ پیغام پہنچا دیا اور تیرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا؟ یہ آیت کوئی مجھے حوالہ دیں تاکہ میں دیکھوں اس آیت کو۔ میں دیتا ہوں۔ لو بھائی 110 بندہ نیچے بیٹھے سن رہے ہیں، میں تیسری بار سوال کرنے لگا ہوں۔ جو آیت ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس آیت کا جو مضمون ہے، یہ اشاعت نہ ہونے کی وجہ سے یہ مضمون پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیجئے جواب۔ مرزا صاحب کہتے ہیں پورا نہیں ہو سکا، کیوں؟ اشاعت ممکن نہیں تھی۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اپنا مضمون وہ پورا بیان نہیں کر سکی، یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہو سکا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام نسل انسانی کی طرف انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سب لوگوں کی طرف رسول بن کر چلے جاتے، پہنچ جاتے، یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ کیا مانتے ہیں آپ کہ یہ قرآن کی آیت یہ اپنا مضمون پورا نہیں کر سکی نبی علیہ السلام کے دور میں؟ صرف وجہ یہ تھی کہ اشاعت دین کی ممکن نہیں تھی اس طرح سے۔ جی میں تو بہت واضح انداز میں جواب دے چکا ہوں، آپ سے وہ آیت پوچھ چکا ہوں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ اے نبی بہت اچھا کیا ہے، ہر انسان تک دعوت پہنچ گئی ہے۔ اعلان ہوا ہے کہ نبی کی تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں، وہ تو میں مان رہا ہوں۔ تو جو میں نے آیت آپ سے مانگی ہے وہ آپ دے نہیں پا رہے، تو جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں وہاں پہ اعلان ہوا ہے وہ میں مان رہا ہوں۔ اگر اعلان ہوا ہے کہ ہر انسان تک دعوت پہنچ گئی ہے تو وہ آیت پیش کریں آپ۔ اگر آیت آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ آپ کے خام خیالی ہے، یہ آپ کے دعوے ہیں جو آپ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ مان گئے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر یہ مؤثر نہیں تھی، کیونکہ تمام لوگوں کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، یہ ہو نہیں سکا۔ اس آیت کا جو مضمون ہے یہ پورا ہو نہیں سکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ یوں سمجھیں کہ یہ آیت اس دور میں اپلیکیبل نہیں تھی، اور معاذ اللہ مرزا صاحب کے دور میں آ کے یہ پوری ہوئی آیت۔ جی دوبارہ میں واضح انداز میں ایک اور انداز سے واضح سے بات کر دیتا ہوں کہ قرآن کی بہت ساری آیات اور ایسی پیش گوئیاں ہیں جو قیامت تک پوری ہوتی رہیں گی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوری نہیں ہوئی۔ اب اور پوچھیں۔ اچھا اب عامر حق صاحب میری بات کروا دیں کہ دن اور وقت ہے، کرواتے ہیں، بات ختم ہو گئی ہے تقریباً۔ میں اب مزید بات نہیں کروں گا، دیکھیں مجھے پتا نا آپ کا، ٹھیک ہے نا،
تو अब मजीद मैं जवाब दे दूंगा। शुक्रिया। बात खत्म हो गई है। भट्ट साहब की बात आप लोगों ने सुन ली है कि ये जो आयत है या युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, ना इस पर अमल पूरा हो सका, ना उन लोगों पर अतमाम हुज्जत हो सका, क्योंकि अशायत मुमकिन नहीं थी दीन की, अतमाम हुज्जत भी नहीं हो सका। ये आयत भी जो है ये भी बेअसर होगी माज़अल्लाह कुरान की। लेकिन मिर्जा साहब आए, मिर्जा साहब के पास कोई ऐसी रॉकेट साइंस थी कि इन्होंने पंजाब जिला गुरदासपुर से यहाँ से वो अशात का वो छोड़ा मिसाइल, वो सीधा अमेरिका तक फैल गया, पूरे यूरोप में फैल गई वो दीन इस्लाम की तबलीग। इन्होंने मुकम्मल कर दिया या युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ के मजमून को। मिर्जा साहब के दौर में पूरा हुआ है ये मजमून। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ना ये हो सका, ना इत्माम हुज्जत हो सका, और ना ही जिन पर तमाम हुज्जत हो उनको दोज़ख में डाला जा सकता है। ये था हमारा मौक़िफ़ कि मिर्जा साहब ने ये जुल्म ढाया है कि नबी अलैहिस्सलाम के लिए ये जो कुरान में आयत नाज़िल हुई है ना, या युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, ना तो ये पूरा कर सकी है अपना काम, ना तमाम हुज्जत हो सका, ना उन लोगों को काफिर करार देकर उनको उन पर दायमी जहन्नम वारिद की जा सकती। क्यों? वो बेचारे तो अरबी भी नहीं जानते थे, तो दूर दराज के ममालिक थे, लोग थे, तो उन पर तमाम हुज्जत भी नहीं हो सका। तो ये आयत भी अपना मजमून नहीं बयान कर सकी, या युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ। ये सिर्फ हिजाज के लोगों के लिए, मक्का मदीना के लोगों के लिए। आपके मिर्जा साहब ने कौन सा ऐसा भाई मिसाइल चलाया कि पूरी दुनिया के लिए नबी अलैहिस्सलाम को बता दिया कि इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ साबित कर दिया मिर्जा साहब ने। मिर्जा साहब को तो अभी भी लोग नहीं जानते हैं, हिंदुस्तान में नहीं जानते लोग उनको। अच्छा, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें नबी पाक के बारे में आयत जो नाजिल हुई, नबी पाक के बारे में जो उनके एजाज के तौर पर जो बातें नाजिल हुई, उनको इस तरह से जुटलाना, ये जुल्म नहीं किया आपने तो और क्या किया है? भाई मैं आमिर नज़ीर भाई, अजीम भट्ट साहब रेडी हैं जवाब। हमारा सबके साथ दिन और वक्त है, ताकि फिर मुझे जाना भी है, मैं सब इस इंतजार में हूँ। करवाएं जी। ठीक है, मैं तय करने लगा जी। आमिर नज़ीर साहब, जी अजीम भट्ट साहब, मैं आपका साथ दिन और टाइम और ब्रॉड तो ओपन आइज भाई की मैं देख लूंगा इंशाल्लाह, तो आप जरा रुकिएगा। आमिर नज़ीर भाई, पाकिस्तान भाई मुझे लग रहा है हो सकता है उनको आपकी बात का जवाब आ गया है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो उनसे ले लें जवाब। ले ले, मैं बिजी हूँ, ले लें जल्दी जल्दी। जी जी दीजिए जी, जल्दी पाकिस्तान भाई जवाब दे दें जी। जी बस 20 सेकंड। हम भट्ट साहब ने बड़ा अच्छा, बड़े आसान तरीके से आपकी बात का जवाब वैसे दे दिया है। एक बात, दूसरी बात यह है कि आप जितना मर्जी उसमें से नेगेटिविटी निकालते चले जाएंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, जज़ाकल्लाह जी। आप आमिर भाई जो भी मतलब निकाल लें, आपको मुबारक हो, अच्छी बात है। बहुत ठीक है, मैं बिजी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का टाइम दिया। जी आप आज जाइए। आमिर नज़ीर भाई बैठिए, कोई मसला नहीं। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान भाई ने मक्कू ठप और नात का बंद जवाब दिया है कि जी साढ़े 9 जवाब है। आमिर अक्सर आप बात कीजिएगा अपना भट्ट साहब से। देखिए, ये जो भट्ट साहब और दूसरे अस्तगफिरुल्लाह, ये नबी पाक के फरमान को इनकार कर रहे थे। मैदानी अरफात का खुतबा ही पढ़ लीजिए, बुखारी शरीफ, हदीस का नंबर भी बता देता हूँ, 1739 है, मुस्लिम शरीफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार आपने जो है वो दोहराया, फिर आसमान की तरफ सर उठाकर कहा, ए अल्लाह क्या मैंने तेरा पैगाम पहुँचा दिया? ए अल्लाह क्या मैंने तेरा पैगाम पहुँचा दिया? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बतलाया, को ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वसीयत अपनी तमाम उम्मत के लिए, लिहाजा हाजिर गायब जो है वो ये पैगाम जो है वो पहुँचा दें। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी शुक्रिया बहुत बहुत ओपन आइज साहब। व्हाट्सएप बोलना नहीं, व्हाट्सएप यार पहले हमारा बात पहले चल रही थी, फिर आप देर से ओपन आइज साहब इनको खामोश करवाएं जरा। अजीम भट्ट भाई छलांग लगाई है। ओपन आइज साहब हमारी बात होने दे, दिन और वक्त मुकर्रर होने दे, फिर इनको जितना मर्जी वक्त दे मैं चला जाऊंगा। ठीक है, मुझे दिन और वक्त मुकर्रर कर लें दे। आमिर साहब जी, आमिर साहब कौन सा दिन और कौन सा वक्त? नहीं, आपको ये हक नहीं है साहब, आपको ये हक हासिल नहीं है कि आप मुझे टोकें, आपको ये राइट नहीं दिया जा सकता। नहीं, अब आप देखें, मैं देर से इंतजार कर रहा हूँ, अगर आप ये करेंगे तो ओपन आई साहब अपना इनको जरा रोकें। ये आप कितनी देर में अपनी मर्जी से आपने ब्रॉड चलानी है। जफरुल्लाह शाह साहब, आप कितनी देर में अपना कर देंगे? मैं तो अपनी बात मुकम्मल कर, उसने उन बीच में टोक दिया। आप कम से कम आप जल्दी से खत्म करके ना फिर उसके आमिर साहब खत्म कर देता, फिर करते रहते। हालांकि वो मौजू अभी अधूरा है। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया,
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی ڈیوٹی لگا دی، پوری امت کی ہے، کسی ایک کی ڈیوٹی ہے ہی نہیں۔ یہ بات میں نے کرنی تھی، اور مزید اس پر اتنا مواد ہے، کنٹینٹ ہے، قرآنی آیات ہیں، احادیث مقدسہ ہیں۔ ابھی وہ پہلے پاکستانی صاحب تھے، وہ دوسرے کو بولنے ہی نہیں دیتے، خود بولتے جا رہے ہیں، اور انہیں کبھی کچھ، کبھی بات نہیں کروں گا، پھر بات کرنے آ گئے۔ تو یہ بٹ صاحب کو تھوڑے سے آداب ان کو سکھا دیں کہ جب بول رہا ہو تو 1 منٹ کے لیے آرام کر لیا کریں۔ جی اوپن آئی صاحب، اب آپ بول سکتے ہیں، میں بات مکمل ہوگی میری۔ کمپلیٹ کر لیا تو عامر حق صاحب آپ پھر بتا دیں اپنا جی ٹائم بتا دیں جانا میری آواز آ رہی؟ میری آواز آ رہی؟ جی بتائیں۔ جی آپ نا باجوہ صاحب جی آئے ہیں، ان سے صرف فیڈ بیک لے لیں، میں اب صرف چائے گرم کر رہا ہوں، مجھے 2 منٹ دیجیے گا۔ باجوہ صاحب پلیز آپ فیڈ بیک دے دیں، میں 2 منٹ۔ جی بٹ صاحب بیٹھے، میں بتاتا ہوں کون ہے باجوہ صاحب؟ پہلی دفعہ آئے ہیں، مجھے نہیں آئیڈیا۔ جی السلام ایم علیکم۔ ڈی، یہ ایم ڈی بھائی ہیں، میں ذرا یہ چائے صرف گرم کر لوں۔ جی جی احمد بھائی، شاہ صاحب آپ کا کیا حال چال ہے؟ یار 1 منٹ، ابھی مجھے نا میں نے باجوہ صاحب میں ٹھیک ہوں، ہاں جی باجوہ صاحب، یہ پھر ان کو چپ کرائیں، بات صاحب کو خاموش کروائیں، بات صاحب کو خاموش کروائیں۔ لیکن عامر حق صاحب وہ کیا کہتے ہیں، اگر آپ کو بھی نہیں ہے تو پھر کہہ تو بٹ صاحب بعد میں آ جائیں گے۔ میں آ رہا ہوں، بس یہ 2 منٹ مجھے دیجیے گا، صرف یہ چائے میں نے ڈالی ہے مگے کے اندر، آپ باجوہ صاحب سے ٹائم لیں۔ پلیز رکیے جی شاہ جی۔ ان کو مناظرہ آیا ہوا ہے تو برداشت روکنا۔ اوپن آئی صاحب، یہ جو باجوہ صاحب آئے ہیں نا، یہ ماشاءاللہ شاہ جی کی براڈ پہ جا کے بڑے زبردست جواب دیتے ہیں شاہ جی کو۔ دیکھیں ٹو سیکنڈ صاحب، 1 to 1 بات ہو رہی ہے باجوہ صاحب اور میری، تو آپ ذرا صبر کریں۔ ہاں جی میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ یار آپ سیکٹری، آپ باجوہ صاحب کے سیکٹری، شاہ جی کی براڈ پہ جا کے بہت زبردست جواب دے کے نہیں آتے ٹو ہیں۔ سیکر صاحب، آپ باجوہ صاحب کے سیکٹری ہیں تعارف کے لیے۔ نہیں باجوہ صاحب بولیں کیا حال چال ہے، آپ کون ہیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جی بات کریں آپ۔ جی پیارے بھائیو، یہ جو آیت ہے، اس آیت میں یہ صرف اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کے ذریعے بھیجی ہوئی شریعت جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ایک دوسری آیت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ یہ رسول جو ہیں وہ کافۃ للناس ہیں، یعنی کہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے ہیں۔ لیکن جہاں تک پیغام پہنچنے کا تعلق ہے، وہ پیغام جو ہے آہستہ آہستہ تدریجاً پہنچا ہے۔ اب میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو نارتھ امریکہ ہے وہ تو 1492 میں ڈسکور ہوا، اور نارتھ امریکہ کی جو تاریخ ہے وہ 10,000 سال سے بھی پرانی ہے، یعنی کہ 10,000 سال سے بھی زائد لمبے عرصے سے لوگ نارتھ امریکہ میں رہ رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 1500 سال پہلے آئے ہیں، مگر نارتھ امریکہ میں لوگ رہ رہے تھے، اور ابھی 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو، نارتھ امریکہ کو ڈسکور کیا، یعنی کہ دنیا کے نقشے کے اوپر باجوہ صاحب دوبارہ یہ بتائیے ڈسکور ہی نہیں ہوتا، ان تک تو یہ شریعت پہنچی بہت نہیں اس وقت، زبردست، بہت اس وقت زبردست۔ تک پہنچی باجوہ نہیں صاحب تھی۔ کس نے کیا تھا، ذرا دوبارہ بتائیے گا، میں سن نہیں کرسٹوفر پایا۔ کولمبس۔ اچھا ٹھیک ہے، زبردست جی۔ تو یہ میں بتاتا چلوں اوپنائز بھائی، یہ باجوہ صاحب جو ہے نا، باجوہ صاحب کو باجوہ صاحب کو آپ لائٹ ویٹ نہ سمجھیے گا۔ ٹھہریں باجوہ صاحب، میں آپ کا تعارف تو کروا دوں۔ اوپنائز بھائی، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اوپنائز بھائی آپ کو نہیں جانتے۔ اوپنائز بھائی میں بتا دوں، ان کو آپ لائٹ ویٹ نہ سمجھیے گا، یہ مربی صاحب کے بیٹے ہیں، مربی سلسلہ کے۔ تو یہ ایک تربیت یافتہ، یعنی گھر میں ان کو مربی صاحب کی تربیت حاصل ہے، تو یہ بڑا ہیوی ویٹ ہے جی۔ چلیں باجوہ صاحب، کبھی موقع ملے تو مربی صاحب اگر مناسب ہو تو آپ لے کے آ سکتے ہیں، ادروائز مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کبھی چاہیں وہ بات کرنا چاہیں تو۔ اوپن آئی صاحب میرا معاملہ ابھی بھی ادھر ہے یار، دن اور وقت دے دیں۔ صاحب آپ کی چائے ڈل گئی تو بتا دیں پلیز، ان کو جانا ہے کہیں۔ میں ایک سلائس پہ بٹر لگا رہا ہوں، بس یہ میں فنش کر لوں جی۔ باجوہ صاحب سے اوپن آئی صاحب کے جو باجوہ صاحب ہے نا، میں اس لے لوں گا۔ باجوہ صاحب سے وہ سوال لیا جا سکتا ہے جو میں نے عرض کیا تھا۔ اوپن آئی صاحب باجوہ صاحب شاہ جی کو بڑے زبردست جواب دے کے آتے ہیں، تو اصل موضوع جو ہے وہ دن اور وقت کا وہی پہ رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسے نہیں میں لے کے رہوں گا ٹائم، میں ٹائم لے کے رہوں گا بند ہو۔ صاحب بڑے زبردست جواب دیتے ہیں، اور شاہ جی کی براڈ پہ چلے صحیح ہے، صحیح بھائی ہے۔ باجوہ صاحب سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ باجوہ صاحب یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ اپنا مضمون پورا کر سکی ہے یا ادھورا ہی چھوڑ دیا اس نے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ امین علی بھائی اس کا جواب دے دیا بٹ صاحب نے۔ کی آیت جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانوں کے لیے ہے، پیغام پہنچنا دوسری بات ہے، بعثت کا ہونا ایک دوسری بات کے بارے میں آیت اپنے مضمون میں پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آیت یقیناً اپنے مضمون میں پوری ہوئی ہے۔ مرزا صاحب کہتے نہیں پوری ہوئی، مرزا صاحب کہتے نہیں پوری ہوئی۔ حضرت مرزا صاحب جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں ہاں، جس رنگ میں بات کر رہے ہیں،
سنیے نا، پہلے مرزا میری صاحب بات کو وہاں ہوگا دیکھیں اب میری بات سنیے نا، آپ نے مرزا بات صاحب کو کی ہے، دیکھیں باجوہ صاحب یوں کہہ لیں کہ مرزا صاحب سے مسٹیک ہو گئی ہے وہاں نہیں ہرگز نہیں، میری بات نہیں سنیے، ہم ثابت کرتے ہیں دیکھیں مسٹیک نا آپ سے ہو رہی ہے جو آپ بات کو سمجھ نہیں رہے. نہیں مرزا صاحب کو مغالطہ لگا ہم کریکٹ کرتے ہیں ہم اس کو نہیں میں بتاتا ہوں نا آپ کو، میں ہم بتاتا قرآن ہوں. نہیں ایسا نہیں باجوہ آپ نے ایسا کرنا ہے کیجئے گا باجوہ سے پورا حق دیتے ہیں لیکن میری آپ سے گزارش ہے آپ نے میرا یہ دعویٰ مرزا صاحب کی مسٹیک ہے آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے قرآن کی آیت سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ٹھیک ہے. اگر یہ دو پیش نہیں کر سکیں گپ شپ لگائیں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. شاہ جی میں نے تو یہ بات آپ کو عرض کی ہے مثال دے کر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، مگر کیا نارتھ امریکہ میں اسلام کا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہنچا؟ نہیں پہنچا. یہ علاقہ تو ڈسکور ہی 1492 میں ہوا. سوال یہ ہے کہ تو نبی کیا یہ پیغام ان کے اس بار پہنچا؟ کیا ان کی شریعت ان کی طرف نہیں تھی؟ ان کا یہ سوال یہ کہ حضور علیہ السلام نے حق ادا کر دیا، حضور علیہ السلام نے حق ادا کر دیا. حضور لوگوں سے کامل. اور میری بات سنیں ان کو بولنے تو دیں شاہ صاحب، ان کو بولنے تو دیں باجوہ صاحب. آپ آرام کریں پاکستانی صاحب، آپ باجوہ صاحب نا بہت میں اچھے باجوہ طریقے صاحب سے اور ہم دونوں شاہ جی کو بات جواب دیتے ہیں. آپ دیکھیے گا پاکستانی صاحب آپ کی پاکستان بھائی باجوہ کو صاحب بدلیں، سے پاکستانی صاحب اپنی بری عادت کو بدلیں. آپ 1 to 1 ہو رہی ہے، شاہ صاحب عامر آپ بھائی جب نے 1 to 1 ہو رہی ہے آپ خاموش ہوں. آپ کون ہیں؟ شاہ صاحب عامر بھائی نے سوال کیا تھا باجوہ صاحب پاکستانی کو صاحب جواب اب آپ دیں. مائک میوٹ کریں، مجھے باجوہ صاحب سے بات کر لینے دیں. 1 to 1 ہو رہی ہے، بیچ میں کیوں کود رہے ہیں آپ؟ پاکستان بھائی ابھی نا ظفر اللہ خان صاحب اور باجوہ صاحب بات کر رہے ہیں. آئی تھنک ٹاپک وہی ہے آپ والا ہی، آئی تھنک بات یہی ہے، لیکن باجوہ صاحب آئی تھنک وہ اچھا ایکسپلین کر ہم رہے ہیں. آپس میں کر لیں گے، باجوہ صاحب اور میں دونوں سیٹل کر لیں گے. پاکستانی صاحب آپ مائک میوٹ کر کے جیسی بات ختم ہوتی ہے آپ آپ کامنٹ مائک کر میوٹ دیں. کریں، اپنے اسی ادب پہ پاکستان بھائی یقین کریں بہت زبردست جواب دیتے ہیں باجوہ صاحب. شاہ جی کی ٹروتھ پروگرام سیکر پہ بھی تم کیوں خلاف ہو؟ باجوہ صاحب کے کیوں خلاف ہو تم؟ آپ خود آپ دیکھیے گا کہ نہیں، بڑا باجوہ صاحب سے دشمنی کیا ہے آپ کو؟ کیوں دشمنی کر رہے ہیں باجوہ صاحب سے؟ جی بسم اللہ باجوہ صاحب. باجوہ صاحب ایک یعنی آپ نے مان لیا کہ حق ادا کر دیا، یہ تو اچھا کیا آپ نے. کیا اس میں کوئی نقص رہ گیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں سرکار نے کامل پیغام جو اللہ کا حکم تھا وہ کر دیا تھا، یا اس میں کوئی نقص رہ گیا؟ ابھی عامر نذیر صاحب اور دیگر اگر کوئی نقص کا یا ناقص کا یا اس طرح کوئی کمزوری کا پہلو بیچ میں نکالے، مضمون ادھورا ہے کہ مکمل ہے. یا ایھا الناس اوپن آئیز بھائی ایک ریکویسٹ آئی ہے. دیکھو جی ایک سوال کو کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا ہے؟ 2 دفعہ لمٹ لگا دیں. نہیں سوال تو ایک ہی دفعہ ہی ہونا چاہیے، لیکن ہو گیا سوال باجوہ صاحب کو بولنے دیں جی. باقی لیکن ریپیٹ کا کوئی لمٹ لگا دیں، ریپیٹ بہت ہو رہا ہے جی. چلو چلیں سارا تھوڑا لٹریچر ہی ظفر اللہ صاحب لینے دیں. ابھی اس وقت لفاظی نہیں کسی کو کرنی ہے. ٹروتھ سیکر کو روکے نا یار، ٹروتھ سیکر کو روکے. ٹروتھ سیکر صاحب بےچارے سارا ٹائم بیٹھے ہیں، ان کا میں سے یہ کہوں گا بولے بہت کم ہے، انہوں نے ذرا نہیں بولا تو اس لیے تھوڑا سا بولنے دیں انہیں. تو باجوہ صاحب آپ بات کر لیں. میں جانتا نہیں ہوں، سوری آپ کو، لیکن مے بی آپ کوئی ہیں ایسی شخصیت جن سے بات ہوتی رہتی ہے، تو سوری فار دیٹ، بٹ آپ کنٹینیو کریں. جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قرآنی آیات میں صرف یہ مضمون شامل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن وہ شریعت کا جو پیغام ہے وہ تدریجاً پہنچا ہے، آہستہ آہستہ پہنچا ہے، اور شریعت سب کے لیے ہے. اور قرآن کریم کی دوسرے آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک اس کی طرف کوئی ڈرانے والا پہنچ نہ جائے، یعنی کہ پیغام پہنچ نہ جائے. میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اس زمانے میں نارتھ امریکہ موجود تھا، اور اس جگہ پہ جو نیٹو انڈینز جو تھے وہ 10,000 سے بھی زیادہ لمبے عرصے سے رہ رہے تھے، اور وہ انسان تھے. ان کی طرف بھی جو شریعت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی تھی، لیکن وہ شریعت کا پیغام ان کی طرف نہیں پہنچ سکا ہے، وہ بعد میں پہنچا ہے. ٹھیک ہے، تو جب جس کی طرف پیغام پہنچا ہے وہ قوم جو ہے وہ اس چیز کے لیے جواب دہ ہے، لیکن جن کی طرف پیغام پہنچا ہی نہیں، حالانکہ شریعت تو سب کی طرف ہے، لیکن جب تک پیغام نہیں پہنچا اس وقت تک وہ لوگ جو ہیں ان سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی جا سکتی. اب آپ یہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی افریقہ میں بہت ساری ایسی قومیں تھیں جو کہ جنگلوں میں رہتی تھی، اور ایسے خطرناک جنگلات تھے، اور وہ لوگ جو تھے ان کے پاس پہنچنا ہی ایک عام انسان کے لیے ممکن نہیں تھا، ان تک بھی پیغام نہیں پہنچا. بہت سارے ایسے لوگ تھے اس زمانے میں بھی جو کہ سائبیریا
کہ جنگلات میں رہتے تھے، الاسکا جو فروزن ایریا ہے نارتھ امریکہ کا اور رشیا کا، ادھر رہتے تھے، ان تک کہاں پیغام پہنچ سکا ہے؟ پیغام پہنچنا ایک دوسری بات ہے، شریعت کی بیست تمام انسانوں کے لیے ہو جانا ایک دوسری بات ہے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے قرآن کریم میں جی باجوہ صاحب کہ اب بے آپ شک، دہرا رہے ہیں پھر آپ جی مگر میں مختصر کرتا ہوں کہ بے شک شریعت سب کے لیے ہے، یعنی کہ تیسری جس انسان کے مرتبہ لیے دہرا رہے ہیں شریعت، اب آپ تیسری مرتبہ دہرا رہے ہیں اس بات کو، جی ہوگی بات آپ امن رضی صاحب وہ عبارت پڑھ دیں کہ جو جس میں ادھورا پن ہے، وہ عبارت پڑھ دیں ذرا۔ ہاں جی میں پڑھ دیتا ہوں ایک سیکنڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ مضمون جو ہے نا اس آیت کا وہ عملی طور پر پورا نہیں ہو سکا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اس آیت کے اندر جو مضمون ہے وہ پورا نہیں ہو سکا، وجہ یہی ہے کہ اشاعت ممکن نہیں تھی۔ یہ الفاظ سن لیں ان کے۔ ہاں، لیکن باجوہ صاحب نے اور بات کر دی۔ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام رسول بن کر آئے ہیں، اس میں اشاعت کا مضمون ہی نہیں ہے۔ نہیں وہ بات ہی اور کر، وہ تو موسم کا حال بیان کر ہاں رہے تھے جی نا، وہی نا، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا۔ وہ تو موسم کا حال بیان کر رہے تھے کہ امریکہ کب دریافت ہوا۔ دیکھیں یہاں میرا مرزا سوال صاحب آیت کے بارے میں، میرا سوال اس میں مرزا صاحب کو لگا ہے مغالطہ، ہاں تو ٹھوکر کھائی ہے۔ پاکستان صاحب آپ خاموش ہو، پاکستانی صاحب مجھے بات ایک سیکنڈ کر رہے ہیں، پھر میں بزی ہوں، پاکستانی ذرا صاحب بات تو خاموش، کر آپ نے لینے مجھے نہیں بولنے دیا تھا، اب آپ خبردار جو بولے آپ تو۔ پھر میں بات پڑھ کے سنانے لگا ہوں کہ یہ جو اب آپ آیت ہے خاموشی نا، سے سنیں، مائک میوٹ کریں پاکستان صاحب۔ اس آیت کا جو مضمون ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اس آیت کا مضمون وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر پورا نہیں ہو سکا۔ آپ مانتے ہیں کہ پورا نہیں ہوا؟ غلط ٹھوکر کھائی ہے، جس نے بھی لکھا ہے قرآن کے سرین خلاف کہا ہے اور بالکل قابل پاکستانی صاحب آپ نہیں بولیں گے، آپ نے اس وقت مجھے نہیں بولنے دیا تھا، بالکل خاموش ہو جائیں۔ میں اب آپ کو نہیں بولنے دوں گا، آپ نے اس وقت مجھے نہیں بولنے دیا تھا، میرا مائک میوٹ کروایا تھا، پلیز آپ خاموش ہوں، بعد میں آپ کو ٹائم ملے گا۔ اب آپ کو بالکل میں نہیں بولنے دوں گا، آپ نے اس وقت مجھے میوٹ کیا تھا۔ دیکھیے یہاں پر محترم عامر نذیر صاحب اور باجوہ صاحب، یہ جو ہے یہ اس شخص کو مغالطہ لگا ہے قرآن کے بالکل سرین خلاف۔ وہاں میں پڑھ دیتا ہوں قرآن پاک، اللہ فرما رہا ہے قل، اور سورہ آراف جو ہے اس میں پہلے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، یہ اولاد آدم کو بیان کیا اور مضمون مکمل کیا سورہ آراف کی آیت نمبر 158 میں۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اور اسی آیت میں پھر فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، ختم آیت ہو رہی لعلکم تہتدون۔ تو یہ مضمون بالکل مکمل ہے، اور میدان عرفات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے یک زبان ہو کر فرمایا کہ آپ نے پہنچا دیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کو نہ ناقص رہنے دیا، میرے آقا بھی کامل ہیں، قرآن بھی کامل ہے، اکمل ہے دین، اور جو حق تھا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا، جو ادھورا کا ہے اس کو ٹھوکر لگی ہے، مغالطہ لگا ہے، اس کو قرآن کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے حجت قرآن مجید اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، ان کے مقابلے میں کسی کا بھی کوئی بیان سٹیٹمنٹ آئے ہم اس کو دیوار پر ماریں گے، اور یہی میرا پیغام ہے۔ جی باجوہ صاحب آپ بولیے ذرا۔ جی میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے گواہی لی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ 1,00,000 صحابہ نے گواہی دی ہے، وہ 1,00,000 جو صحابہ تھے ان میں کیا وہ ساری دنیا کے لوگ موجود تھے؟ یہ تو ہرگز نہیں بات، اور اس وقت تک ساری دنیا کے لوگوں کے پاس پیغام بھی نہیں پہنچا تھا، لیکن جن لوگوں کے پاس پیغام پہنچا تھا وہ ادھر موجود تھے، انہوں نے گواہی دی۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تمام دنیا کی طرف پیغام پہنچے اور وہ اس کو قبول بھی کر لیں، اور جو قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ کرے گا۔ یہ والا جو پہلو ہے، یہ والا پہلو آہستہ آہستہ پورا ہوا ہے، یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری نہیں ہوئی ہے۔ کثرت سے جو اسلام ہے اس کا جو پیغام ہے وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہے، جب حقیقی رنگ میں غلبہ اسلام ہوا ہے۔ نہیں سوال یہ باجوہ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ پھر زیادہ ٹائم لے لیجیے گا۔ میرا سوال عامر نذیر صاحب کا بھی ہے کہ قل یا ایھا الناس،
انی رسول اللہ علیکم جمیعا آیت لکھ کر کسی شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ یہ پیغام ادھورا رہ گیا؟ یہ ہے سوال اس آیت کی روشنی میں دو آپ نے پہلو ہیں نا اس آیت ابھی میں، آپ آپ پہلے صرف آپ ایک پہلو کو دیکھ لیں۔ باجوہ صاحب دیکھیں، پہلے آپ نے ایک پہلو کہا تھا، اب آپ بدلیں دو نہیں پہلو۔ نہیں، نہیں، بات یہ ہے اس کہ وقت آپ نے کہا اس آیت سے مراد، یہ سارے حضرات گواہ ہیں، میں گواہی ایک دو لے بالکل لیتا ہوں، آپ نے اس وقت کہا کہ شریعت کے لیے یہ آیت ہوئی۔ اب دیکھیں، اب بالکل جب حوالہ نہیں، دیا میں گیا تو بتاتا آپ ہوں نے نا، میری نہیں بات سنیں، دیکھیں، آپ کر پوری لیجیے بات گا، کرنے لیکن دیجیے، پوری بات کرنے دیجیے، ایک جو منٹ۔ اپنے کرنے دوں گا، جو عقل صاحب مند ان لوگ۔ کو بولنے ہی نہیں دے رہے۔ آپ پاکستان صاحب آپ خاموش ہوں، آپ کون ہیں؟ خاموش ہوں آپ؟ پاکستان بھائی دیکھیں، بات ان دونوں کو کرنے دیں۔ باجوہ صاحب جب ہوسٹ کی طرف یا ماڈریٹر کی طرف آئیں گے نا، وہ زیادہ مناسب لگے گا، آپ نا پلیز کریں۔ تھینک یو پاکستان بھائی، جزاک اللہ۔ وہ ان کو بولنے نہیں نہ دے رہے۔ آپ کو کس نے بولنے، دیکھیں آپ کو کس نے حق دیا بولنے کا؟ آپ نے باجوہ اس وقت صاحب مجھے کیوں بالغ نہیں بولنے ہیں۔ دیا تھا؟ عامر اکثر انہوں نے مجھے نہیں بولنے دیا تھا اس وقت۔ ہاں بالکل بالکل، تو پاکستان بھائی میرے خیال سے اس سے نا ماحول بگڑے گا۔ دیکھیں ٹروتھ سیکر بھائی بھی خاموش ہیں، ہم بھی خاموش ہیں، باجوہ صاحب مناظر ہیں۔ باجوہ صاحب کی پہلی دفعہ نہیں شاہ صاحب سے بات ہو رہی، بہت بار بات ہوئی ہے، بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے، بے فکر ہو جائیں، جزاک اللہ۔ باجوہ صاحب یہ بتائیں، اب عامر نذیر صاحب اس آیت کے جناب دو رخ نکل آئے ہیں۔ اب پہلے ایک ہی رخ تھا، سن لیا سب نے، اس آیت کے ایک رخ تھا، اب باجوہ صاحب اس کے دو رخ بیان کرنے لگے ہیں۔ سنیے جناب باجوہ صاحب سے قرآن سنیے، دو رخ بتائیں جی۔ جی، اس آیت میں بنیادی طور پہ جو بات ہی کی گئی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جو کہ تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ مگر ہر نبی جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، اس قوم کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ وہ اس کے پیغام کو سننے کے بعد مانے بھی۔ اگر وہ اس پیغام کو رد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس قوم کی یا اس انسان کی پکڑ کر سکتا ہے۔ اب یہ اسی آیت سے منسلک ایک دوسرا پہلو ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے دوسرا جو بنیادی پہلو طور بیان پہ کریں گے باجوہ صاحب، میری بات سنیے، نہیں میں میری سنتا ہوں، بات سنیے، دوسرے پہلو کے بنیادی لیے طور پہ دوسرے پہلو کے لیے لفظ بتانا ہے اس آیت کا کون یہ سا لفظ جمانی رنگ میں یہ مضمون شامل ہے۔ لفظ اس کے لیے جو ہے وہ صرف بعثت کا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، یعنی اس آیت کے کس لفظ سے آپ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں؟ یہی جو آیت ہے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ کامل حکم ہے یا ادھورا حکم ہے؟ حکم تو کامل ہے، جو اس لیکن کو ادھورا کہے، جو اس کو ادھورا کہے، نہیں، حکم تو مکمل ہے، لیکن حکم کی تکمیل جو ہے وہ پوری طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی، دنیا کے تمام انسانوں تک پیغام نہیں پہنچا، ٹھیک ہے؟ اور میں نے آپ کو کس کے زمانے میں پیغام پہنچا؟ کس کے زمانے میں پیغام پہنچا؟ بھئی آپ کے سامنے ہی ہے نا۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کس کے زمانے میں؟ ابھی دنیا کے کئی گوشے ہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں نیٹ ورک بھی نہیں ہے، لوگ وہاں موجود ہیں، تو ان سے کوئی معاوضہ نہیں، دیکھیں مجھے ان سے کوئی معاوضہ نہیں۔ مجھے بتانا ہے کہ کس کے زمانے میں مکمل پیغام پہنچ گیا، یہ بتائیں، وہ بندے کا نام بتائیں۔ دیکھیے جو آج کا زمانہ ہے، میں سمجھتا کس کا ہوں زمانہ؟ آج کا زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ اس زمانے کی بات کر رہا آج کا ہوں، زمانہ 2025 نہیں، آج کا زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ سورہ سبا کی آیت میں پڑھتے زمانہ تو قیامت تک نبوت کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا کے زمانہ۔ سورہ سبا، جیسے میں آیت پڑھوں گا باجوہ صاحب آپ نے ویسے آیت پڑھی، سورہ سبا آیت نمبر 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تمام انسانیت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بشیر ہیں، آپ ہی نذیر ہیں۔ سورہ احزاب پڑھ رہا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ زمانہ کس کا؟ ایک سوال آپ پر، اس وقت نذیر کون ہے؟ اس وقت بشیر کون ہے؟ اس وقت سراج منیر کون ہے؟ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے جی۔ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ بشیر اور نذیر اور سراج منیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے، جو کہ قیامت تک رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا زمانہ ہے وہ قیامت تک ہے، کیونکہ ان کی جو شریعت ہے وہ قیامت تک ہے، لیکن اس شریعت کا جو پیغام ہے وہ تدریجاً لوگوں کی طرف پہنچا ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ آج بھی اس وقت بھی کوئی انسان ایسے ہوں
جن کی طرف یہ پیغام ابھی تک بھی نہ پہنچا ہو. بات صرف یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیں پھر تو اس اعتبار سے تو ہر کوئی، یعنی آپ ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں جن کی وہ بیعت ہیں، سب ادھورے ہیں، سب ناقص ہیں. لیکن ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یہ جو ادھورے پن والا اسلوب ہے باجوہ صاحب، یہ تو قرآن سے ٹکراتا ہے. رسول فضلنا بعدهم علی بعد، انبیاء کے لیے فضیلت ہے، ڈیگریڈ نہیں ہے. اب یعنی بلندی کا ذکر ہے. ورفعنا لک ذکرک وللآخرۃ خیر لک من الاولی. ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب قرآن ڈسکس کرتا ہے تو میں یہ آیات پڑھ رہا ہوں، یہ جو اسلوب جس کا حوالہ عامر نذیر صاحب دے رہے ہیں تو قرآن سے ٹکراتا ہے. قرآن نے تو ادھورے پن کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ ادھورا، بلکہ صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ پڑھتے وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یہ صحابہ حضور کے سامنے پڑھ رہے ہیں. میرے محترم باجوہ صاحب، یہ جو نقص ہے، ادھورا پن ہے، کمی ہے، کمزوری ہے، یہ تو قرآن کا اسلوب ہی نہیں ہے. مجھے ایک آیت پڑھنے کے الحمد سے لے کر والناس تک ہو اور پھر حضور علیہ السلام کے پیغام کو ادھورا کہا گیا ہو، ناقص کہا گیا ہو، تو میرے خیال میں باجوہ صاحب کے پاس جواب نہیں ہے. تو اب عامر حق صاحب آپ یا عامر نذیر صاحب آگے کنٹینیو کرنا چاہیں تو کر لیجیے. میری بات یہاں مکمل ہو گئی ہے. زبردست، بہت عمدہ. باجوہ صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں جو ابھی تک گفتگو ہوئی ہے، اور عامر نذیر بھائی کا سوال، شاہ صاحب کا سوال ابھی تک ایڈریس نہیں ہو پایا اس لیول پر. باجوہ صاحب اجازت دیتے ہیں آپ؟ جی جی باجوہ صاحب، اتمام حجت سے کیا مراد ہے؟ اتمام حجت سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کم از کم معیار ہے وہ مکمل ہو جائے، جس کے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس انسان سے اس کے نہ ماننے کے نتیجے میں مواخذہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک آیت پڑھوں؟ جی، سورہ الاسراء ہے، اور یہ آیت آپ بہت ہمیں سناتے ہیں جماعت احمدیہ کے لوگ. 15 نمبر، آپ 16 نمبر نکال لیجئے گا. 15 نمبر، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. سنیے آیت کی باجوہ صاحب، ہم کسی قوم کا مواخذہ یا عذاب نہیں دیتے جب تک رسول مبعوث نہ کر دیں. ٹھیک ہے، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہو جانا اتمام حجت نہیں تھی؟ باجوہ صاحب دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہو جانا صرف اتمام حجت نہیں ہے، ان کا پیغام پہنچ جانا اتمام حجت ہے. کیونکہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہو جانا اتمام حجت ان معنوں میں ہی ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت کو بھیج دیا جو کہ ہمارے تمام مسائل کو ایڈریس کر سکتی ہے. اس میں جو ہماری ضرورت کے لحاظ سے جو ضروریات بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پہ کر لیجئے گا، وہ اتمام حجت ہے. لیکن بات یہ اچھا اصل مسئلہ پتہ کیا ہو رہا ہے؟ بقیہ حاشیہ اگلے صفحے ہو رہا ہے کہ آپ پہ دو باتوں کو علیحدہ علیحدہ نہیں کر رہے، دونوں باتوں کو مکس کر رہے ہیں، جبکہ یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں. علیحدہ نہیں، یہی تو فرق ہے. کاش آپ اب رکیے گا، بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پہ کرتے ہیں. ابھی بہت ہمارے پاس سپیس آگے پڑی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بہت جگہ ہے. ابھی مسئلہ یہ کہنے کا ہے، یہ میں نے سوال آپ سے کیوں پوچھا، شاہ جی نے بھی جب آپ سے باجوہ بھائی سوال پوچھا تو آپ اپنے موقف کو بدلتے ہیں جب آپ کے سوال پر آپ کے جواب پر جرا ہوتی ہے. ابھی میں نے آپ سے پوچھا اتمام حجت کیا، آپ نے کہا ایسے عمل کو اتمام حجت کہتے ہیں جس کے بعد خدا مواخذہ کرے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تب تک کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک رسول نہ بھیج دیں. تو جب رسول بھیج دینے سے وہ اتمام حجت ہو رہی ہے. اور مرزا صاحب کے بقول بھی جو متضاد حوالے عامر نذیر بھائی نے پڑھے، اور میں نے اس لیے ان کو اسکرین پر سامنے رکھا، ابھی تک آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. 13 کا 373 البلاغ فریاد درد، یہ
مرزا صاحب کی کتاب کا پہلی 2 لائنوں میں جو عامر نذیر بھائی نے پیش کیا، میں وہی کر رہا ہوں، یہ میری کوئی تحقیق نہیں، انہوں نے پیش کی. وہ کہتے ہیں اتمام حجت کرنا انبیاء اور مردان خدا کا کام ہے، یہ انہوں نے لکھا. اچھا جی، پھر اس کے بعد حوالہ پیش کیا گیا شہادت القرآن کا، اس میں 6 کے 341 کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اتمام حجت کر دیں. ان کی بعثت کا مقصد یہ ہے. اگر ان کی بعثت کا مقصد ان کی موجودگی میں پورا نہیں ہونا کہ وہ اپنے مقصد کو پورا کر دیں، اتمام حجت کر دیں، تو پھر نعوذ باللہ یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اب یہ متضاد ہوتی ہے چیز تحفہ گولڑویہ کے اس معاملے سے کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صفحہ 260 کے اوپر 17 کا 260 نوٹ کر لیں سے پیش کیا گیا. وہ یہ ہے کہ مضمون آیت قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر پورا نہیں ہو سکا. اب انہوں نے علتیں پیش کی ہیں قطع نظر اس سے کہ وہ ٹھیک ہے غلط ہے، مگر ان کا عقیدہ یا ان کا فہم یہ تھا کہ یہ آیت عملی طور پر پوری نہیں ہو سکی. اچھا 261 پر کیا کہتے ہیں آگے جا کر مضمون 17 کے 261 میں لکھتے ہیں کہ آیت کا ترجمہ کیا، وہ کہتے ہیں اے زمین کے باشندو میں تم سب کی طرف رسول ہوں، عملی طور پر اس آیت کے مطابق تمام دنیا کو ان دنوں سے پہلے مرزا صاحب کے دنوں سے پہلے ہرگز تبلیغ نہیں ہو سکی. اب یہاں بات تبلیغ ہے، یہ بات میں آپ کی مان جاتا اگر آپ 1 منٹ کے لیے نقطہ رکھتے، بٹ اور نہ اتمام حجت ہوا. مرزا صاحب کے بقول جو عامر نذیر بھائی نے سوال اٹھایا ہے، شاہ جی بھی سوال اٹھا رہے تھے، جب میں نے آپ کی بات سنی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ باجوہ صاحب معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ مزید مطالعہ کریں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کو ہر چیز ہر وقت پتہ ہو. آپ کو معذرت کے ساتھ اتمام حجت کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، جس وجہ سے آپ اس سوال کو نہیں ایڈریس کر پا رہے. باجوہ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، آپ غصے میں ہوں گے، میں معذرت چاہتا ہوں، مگر آپ ایڈریس نہیں کر پائے. جی باجوہ صاحب. جی میں سوری اس سے پہلے کہ باجوہ صاحب بول رہے ہیں، سوری یہ مجھے نیچے اکثر لوگ نہیں، یہ ہادیہ صاحبہ بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی فیک ہے. باجوہ صاحب آپ احمدی نہیں ہیں؟ نہیں استغفر اللہ، نہیں. عامر صاحب مجھے پوچھنے تھے، میری براڈ پہ کام ہو رہا ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ باجوہ صاحب احمدی نہیں ہیں. میں الحمدللہ احمدی. تو یہ ہماری سسٹر ایک نیچے بیٹھی ہیں ہادیہ صاحبہ، ان کو پتہ نہیں غلط فہمی ہوئی ہے یا مجھے تو ٹرک سیکر صاحب کی بات پہ ٹرسٹ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں مجھے تو ان پہ ٹرسٹ ہے، وہ اوپر بیٹھے بھی ہیں. آپ کو میری بات پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو بتانا میں کیا ہوں. میں سوری بات مسئلہ کیا ہے، یہاں براڈس پہ نا ٹرسٹ تو بندہ کر لیتا ہے، لیکن اگر ہمیں سائڈ پہ کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں ایسے احمدی بھی جو اس کی وہ کریں، بات کو تصحیح کریں، تو وہ میں نے اس لیے کہا. باجوہ صاحب ان کو رسیدیں دکھائیں یا تجنید نمبر بتائیں، ان کو بتائیں، وہ بقایا چلے ہم اس بات کو چھوڑیں، یہ تو مجھے نہیں چاہیے. مجھے صرف وہ ہادیہ صاحبہ وہ احمدی ہی ہیں، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ٹروتھ سیکر بھائی میں نے کہا تھا ابھی. چلیں آپ کنٹینیو کریں. باجوہ صاحب یہ آپ سے حسد کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ باجوہ صاحب گالی نہیں دیتے، باجوہ صاحب فرقہ واریت نہیں کرتے، باجوہ صاحب بلاسفیمی نہیں کرتے، باجوہ صاحب مرزا صاحب کی کتابوں پر بات کرتے ہیں. یہ جرم ہے باجوہ صاحب کا، شاہ جی یہ جرم ہے. لیکن یہ حسد کرتے ہیں، یہ ٹروتھ سیکر صاحب تو بہت حاسد ہیں، ان کے پتہ نہیں کیا وجہ ہے. یہی وجہ کوئی حسد نہیں کرتا. دس اوکے میری بات باجوہ صاحب مجھے پسند اس لیے ہیں کہ باجوہ صاحب بلاسفیمی نہیں کریں گے، فرقہ واریت نہیں، گالی گلوچ نہیں، تو تڑا نہیں، اور مرزا صاحب کی کتابوں سے نہیں پیچھے. چلیں کنٹینیو کریں. باقی عامر حق صاحب آپ پہ ایک ڈیو ہے کچھ، وہ آپ نے پلیز بتانا ہے. میں دے کے مجلس چھوڑوں گا، بے فکر رہیں. ایک چھوٹی سی بات مجھے اجازت ہے کرنے کی؟ چلیں آپ کر لیں پہلے، عامر حق غازی صاحب نے جانا تو. ہاں 3 باتیں مرزا صاحب نے اس عبارت میں جو کہی ہیں نا، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ اپنے مضمون میں ادھوری رہی ہے، یہ آیت اپنا مضمون پورا نہیں کر سکی عملی طور پر، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. دوسرا یہ کہ تمام حجت جو نبیوں کا کام ہے وہ نبی علیہ السلام نہیں کر سکے. اب میں تیسرا بھی پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ مرزا صاحب بتاتے ہیں کہ تکمیل ہدایت بھی نہیں ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے بارے میں مرزا صاحب بتاتے ہیں کہ یہ تکمیل ہدایت بھی نہیں ہو سکی نبی پاک کے دور میں. اس تحریر کو، یہ 2-3 صفحے کی جو تحریر ہے نا 260 سے 262 تک، ان کو آپ غور سے پڑھیں گے نا تو آپ پر کئی نکات کھلیں گے کہ مرزا صاحب نے قرآن کریم کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی اور آپ کی بعثت کی کتنی توہین کی ہے اس میں. کہتے ہیں کہ یہ تکمیل ہدایت کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا نا، صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں
تکمیل ہدایت بھی نہیں ہو سکی، لیکن یہ جو چھٹا 1000واں سال جس کو آپ وہ بولتے تھے نا، ایک روز ششم تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعت دین کا دن ہے. یعنی مرزا صاحب کا جو دور ہے یہ تکمیل ہدایت کا اور تکمیل اشاعت دین کا دن ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ دونوں کام نہیں ہو سکے، تکمیل ہدایت بھی نہیں ہو سکی. افسوس ہے اتنی بڑی بڑی تہمتیں قرآن پر اور صاحب قرآن پر کہ نہ یہ آیت اپنا مضمون پورا کر سکی، نہ اتمام حجت نبی علیہ السلام دنیا پر کر سکے، اور نہ ہی تکمیل ہدایت ہو سکے. یہ تینوں پوائنٹ میرے نوٹ کر لیں، اس کے بعد آپ جتنی بات کریں گے میں سنوں گا. مجھے اتارنا جب چاہیں اتار سکتے ہیں، کسی اور کو لینا چاہیں. نہیں آپ ادھر رہیں، میں آپ کی بات کو رسپونڈ بھی کروں گا. اب یہ دیکھیے کہ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عامر بھائی آپ سنیں ذرا غور سے اور جواب دیں، میں تھوڑا بزی ہوں لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دین حق کے ساتھ بھیجا، یعنی کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تاکہ وہ یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرک کیسا ہی ناپسند کریں. اب یہ دیکھیے کہ سب دینوں پر غالب، یہ جو غلبہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو نہیں ہوا. کیسر و کسرا کی جو حکومتیں ہیں وہ اسلام کے تسلط میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئیں. تو بین ہی یہی مضمون جو ہے حضرت مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تکمیل شریعت ہوئی. تکمیل ہدایت کا مطلب ہے کہ سب لوگوں کو ہدایت مل گئی، تو وہ تو نہیں مل سکی. کتنے ہی لوگ تھے جن تک پیغام ہی نہیں پہنچ سکا، اور کتنے ہی لوگ تھے جن پر پیغام پہنچا بھی مگر انہوں نے مانا ہی نہیں. تو تکمیل ہدایت تو نہیں ہوئی نا، ہر انسان ہدایت یافتہ کہاں ہوا. میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے کہ کیسر اور کسرا جو کہ رومن اور پرشین امپائرز تھی، جو کہ میرا خیال ہے ان دونوں امپائرز کو ملا دیا جائے تو وہ تقریباً اس وقت کی دنیا کا تقریباً 75% رقبہ جو ہے وہ بنتا تھا. تو 75% رقبہ تو ابھی اسلام کے زیر تسلط ہی نہیں آیا، تو ہدایت پہنچنا یا ہدایت میں آنا تو دور کی بات ہے. تو یہ کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور بین یہی بات حضرت مرزا صاحب فرما رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تکمیل دین ہوا ہے، تکمیل ہدایت تو نہیں ہوئی نا. جزاک اللہ جزاک اللہ. بھائی صاحب ایک سوال، چونکہ وہ عامر نذیر بھائی نے مجھے کہا تو میں یہ گستاخی کرنے جا رہا ہوں، میری جسارت پر مجھے معاف کیجیے گا. بھائی صاحب ہاں یا نہ میں صرف یہ بتا دیجیے گا، مرزا صاحب کے بعد تمام دنیا پر سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے تھے یا نہیں؟ یہ صرف سمجھا کے پھر میں آگے جواب دینے لگا ہوں. نہیں ہوگا، یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے، بالکل نہیں. ٹھیک ہے، کوئی نہیں رہ سکتا. اس کا ٹھیک ہے، زبردست. اس کا مطلب ہے جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں خود اس دلیل سے آپ کا مفہوم اور مراد بھی وہ نہیں ہے اور نہ ہمارا وہ ہے. تو پھر اس دلیل کو اس گفتگو میں پیش کرنے کا کوئی سر پیر نہیں بنے گا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ نہ وہ ہمارے لیے مسلم ہے نہ آپ کے لیے. تو جو اینگل آپ نے، اسے کہتے ہیں اسٹرا مین کرنا، یہ لاجیکل فیلسی ہوتی ہے. آپ اسٹرا میننگ کر رہے ہیں کہ جو چیز نہ میں کہہ رہا ہوں نہ جو چیز محل نزاع ہے اس کو دھکے سے پیش کر کے بیسیکلی ایک کانفلکٹ یا ایک ایشو بنانا رادر دین کے جو اصل ایشو ہے. مثال کے طور پر آپ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33، ایک تو پہلے یہ کیا، اب دوسرا بتانے لگا ہوں. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 آپ نے پیش کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی الی الآخر، جو آپ نے ولو کرہ المشرکون پیش کی. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر تمام، یہ آیت کہاں کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کریں گے؟ اسے یہ بھی اسٹرا مین جو قرآن نے کہا ہی نہیں. آپ پہلے قرآن کی طرف پہلے قرآن کے مفہوم کی طرف منسوب کریں یا اپنے سامنے والے کی طرف منسوب کریں جو کہ اس نے کہا ہی نہیں ہے. جب آپ منسوب کر دیں تو اس نسبت کو غلط کہیں، اور غلط کہنے کے بعد اپنا آرگیومنٹ رکھیں جو کہ بنیادی نہیں ہے. تو دو چیزیں پیش کیں جو دونوں چیزیں ہی نہ ہمارا موقف ہے نہ محل نزاع ہیں، نہ ہم اس کو مانتے ہیں نہ آپ اس کو مان رہے ہیں. یعنی آپ یقین کریں کہ آپ ایسی چیز کی نسبت ہماری طرف کر رہے ہیں جس کو ہم آپ سے زیادہ غلط کہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز، آپ نے ایک تکمیل کو مانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. خود قرآن کی آیت بتا رہی ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لِيُظْهِرَهُ یہ ضمیر جا رہی ہے اور دین الحق کی طرف. کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جو ضمیر ہوتی ہے غائب کی وہ اس کا مرجع قریب ترین ہوتا ہے.
یہ اصولی قاعدہ ہے، اللہ یہ کہ وہ کرینہ ہو کہ وہ دور کی طرف لوٹے. تو چونکہ یہاں پر آ رہا ہے لیدھرہ، یہ قریب کی طرف لوٹے گی. سب سے پہلے دین الحق ہے، دوسرا کرینہ ہے آگے والا جو جار مجرور ہے، علی الدین. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دین پر غالب نہیں کرنا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، دین اسلام، وہ تمام ادیان پر غالب آئے گا. لہذا یہ کرینہ آ گیا کہ لیدھرہ، جو غالب آئے گا وہ دین آئے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں اور قیامت تک کے لیے دین اسلام بحیثیت ایک نظریہ، بحیثیت ایک دلیل، بحیثیت ایک عقیدہ، بحیثیت ایک سسٹم تمام ادیان باطلہ پر غالب رہے گا، رہا ہے، اور ہمارے بغیر بھی یہ رہے گا. ایک تو یہ چیز ہے. اب اصل سوال یہ ہے کہ آپ نے اتمام حجت کا مسئلہ ابھی بھی حل نہیں کیا. اتمام حجت صرف پیغمبر کی بعثت سے شروع ہو جاتا ہے، یا پیغمبر کی تعلیم مکمل ہونے سے ہوتا ہے، یا پیغمبر عملی طور پر اپنی آڈینس سے یہ عہد لے لیتا ہے کہ اس نے اتمام حجت کر دیا؟ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ آپ نے واضح کرنا ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ ان تینوں بنیادوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتمام حجت کر چکے ہیں. اگر آپ کہیں بعثت تو اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی، اتمام حجت. اگر آپ یہ کہیں دین مکمل تو الیوم اکملت، اتمام حجت. اگر آپ کہیں کہ آڈینس سے یہ مطالبہ کر دیا جائے، اس کو گواہ بنایا جائے، تو اللہ کے رسول نے کر دیا. وہ تینوں صورتوں میں اتمام حجت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر دی. لہذا اب مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ یہ آیت اپنے مضمون میں مکمل نہ ہوئی بصورت اس کے اتمام حجت نہ ہوا، یہ تضاد کھاتا ہے دوسرے دیگر بیانات سے جو مرزا صاحب نے کہا کہ ایک نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سراپا اتمام حجت ہوتا ہے. یہ مسئلہ باجوہ صاحب، کاش آپ اس طرح توجہ کرتے. جی شاہ جی ہیں، دیگر بھائی ہیں. جی اپنا عامر اکسب صرف ایک عرض کر لی یظہرہ، عام طور پہ جو دوسرے حضرات ہیں ترجمہ بھی درست نہیں کرتے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ غلبہ ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. هو الذی ارسل رسولہ، وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا، ہدایت کے والدین الحق، لیظہرہ علی الدین کلہ. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ غلبہ کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے. جی شکریہ. میں یہاں پر ایڈ کر دوں چھوٹی سی بات. جی جی پلیز، اوپن ہو چکا ہے میرے خیال سے. میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا سپیس مل جائے. کرنا چاہ رہا تھا. اگر آپ اتنے پوائنٹ ایڈ کر دیں گے تو باجوہ صاحب اکیلے بندے ہیں، آپ 3 بندے، پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا نا. بلال بھی رکیں ایک منٹ. بلال بھی زیادہ بڑا کام نہیں ہے. ایسے پوچھ لیں اگر وہ زیادہ دیتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اب یہاں پہ یہ نقطہ نوٹ کرنے کا ہے. عامر بھائی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، شاہ صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنے والا کون ہے؟ خدا تعالیٰ. اب یہ جو نقص نکالے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ریلیٹڈ کر کے اس طرح سے کہ بھئی وہ وقت تھا ہی نہیں کامل اشاعت کا، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر بھی ایک قسم کا انہوں نے نقطہ اٹھا دیا ہے کہ جی وہ وقت ہی نہیں تھا اشاعت کا، تو پھر کامل دین کیسے ہوا؟ ایک تو یہ سوال اٹھ جاتا ہے. پھر ایک اور چیز جو میں یہاں پہ صرف سننے والوں کے لیے بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل اشاعت کا بھی ثبوت دیا. کیوں؟ آپ دیکھیں، ہرکل کو خط لکھا، بالکل لکھا. جو آپ کا یہ تھا کنگ آف پرشیا تھا، اس کو خط لکھا. کیسر کو لکھا، بالکل لکھا. اس کے علاوہ آپ کے جو رولر آف ایجپٹ تھے مقاوقس، اس کو لکھا خط، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے کنگ آف ایتھوپیا کو خط لکھا کہ بھئی اسلام قبول کر لو. پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علاوہ عرب کے اور بیزنطائن امپائر کے لیے بھی خطوط لکھے، گورنر آف بحرین کے لیے خطوط لکھے. بحرین کو لکھا، بالکل جی. ہاں جی جی، بحرین کے اس کو خط لکھا. پھر رولر آف عمان کو خط لکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیف آف یمامہ کو خط لکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی متعدد خطوط لکھے جن کے ہمیں آثار آج تک، اصل آثار بھی موجود ہیں، اسی دنیا کے اندر موجود ہیں ہمارے مطلب میوزیمز کے اندر. وہ خطوط اوریجنل شیپ میں کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو رسول اللہ نے لکھے. اب اس دور کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت میں جو رولر ہوتا تھا، جو اس کا دین ہوا کرتا تھا، وہی اس کی قوم کا دین ہوا کرتا تھا. جیسے کہ فار ایگزامپل بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے بھی یہی رول چلتا تھا. کیسے؟ جب کانسٹنٹین نے عیسائیت قبول کی تھی، پورے کا پورا جو روم تھا جو اس کے انڈر تھا وہ سارے کا سارا عیسائی ہو گیا تھا. تبھی تو عیسائیوں کی تعداد بڑی تھی. کیوں؟ کیونکہ کانسٹنٹین نے یہ کام کیا تھا. تو رولرز کو خط لکھ دینا اور ان تک اللہ کی حجت کو پہنچا دینا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور میں پیغام لے کے آ گیا ہوں،
اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے. یہ تمام خطوط کا مرکزی نقطہ یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام بھی کر دیا، تمام خطوط کو بھی پہنچا دیا. اس کے بعد رسپانسبلٹی ٹرانسفر شفٹ بھی کی قرآن مجید کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم پر یہ ذمہ داری ہے، خطبہ حجۃ الوداع دوبارہ یاد کریں، اب تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک پہنچا دو جو لوگ یہاں موجود نہیں. ٹھیک ہے، رسپانسبلٹی شفٹ بھی کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے شاباش بھی دے دی. اسی لیے اس امت کو خیر امت قرار دیا گیا سورہ آل عمران میں کہ یہ بہترین امت ہے، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گی. تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو. بھائی تمام تر چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کر دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیچھے چھوڑا کیا ہے؟ کتاب اور سنت، اللہ کی حجت اور ہدایت پیچھے چھوڑی ہے ہر طرح سے. اللہ کے رسول کے پاس ایسے لوگ بھی موجود تھے جو کہ کہا جا سکتا تھا کہ فلاں کو دیکھ لو فلاں، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی سنت چھوڑی پیچھے. تو ہر طرح سے 360 ڈگری اینگل کا ریویو کر لیں، رسول اللہ نے تمام تر ہدایت و اشاعت کامل طور پر پہنچا دی پورے نون ورلڈ کو اس وقت. ٹھیک ہے جی. اب میرا اس پہ آخری سوال یہ ہے، کیا مرزا صاحب نے کوئی خط چائنیز لینگویج میں لکھا ہے؟ چائنا تو بالکل انڈیا کے ساتھ تھا. کیا کوئی کتاب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے چائنیز لینگویج میں لکھی ہے؟ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کوئی مالے میں کوئی چیز لکھی ہے؟ نہیں لکھی. تو کس بنیاد کے اوپر وہ اپنے اوپر یہ چیز تھوپ رہے ہیں؟ اگر رسول وہ لینا ہے تو وہ بھی آپ کا یہ پورا نہیں اترتا. جزاک اللہ. جی میرا خیال ہے کہ پلیز جواب دیں تسلی سے آپ. جی یہ خلیفہ وقت بھائی نے تو آلریڈی آپ کا ابھی تک کی جتنی بھی ڈبیٹ تھی اس کو ایڈریس کر دی آلریڈی. بات دیکھیں، یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں اور یہی بات مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ رسپانسبلٹی جو ہے نبی کے بعد ان کے ماننے والوں کے اوپر آ جاتی ہے اور وہی اسی کام کو وہ کنٹینیو کرتے ہیں. اب انہوں نے جو کانسٹنٹائن دی سیکنڈ کی مثال دی ہے، یہ 300 سال بعد انہوں نے عیسائیت قبول کی. 300 سال بعد. اب 300 سال تک کن لوگوں نے پیغام پہنچایا؟ وہ جو ڈسائپلز تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ جو 11 ڈسائپل تھے، 11 حواری تھے، یہ ان کی تبلیغ یا ان سے آگے جو لوگ جنہوں نے عیسائیت قبول کی ان کی تبلیغ کا نتیجہ تھی. مگر یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو نہ ہوا. حالانکہ ہر نبی کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ پیغام کو پوری طرح پہنچائے اور لوگ ماننے بھی، اور پھر جو نہیں مانتے وہ اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ کرے. تو یہی بات میں ہی حضرت مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جو ذمہ داری تھی اس کی تکمیل کے لیے میں آیا ہوں، اور وہی کام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، اسی کام کی تکمیل کے لیے میں آیا ہوں. وہ جو کام جو کہ اسلام کے غلبے کا کام تھا، وہ غلبے کا کام جو ہے وہ حضرت مرزا صاحب کے آنے کے بعد شروع ہوا اور ان کے آنے کے جو ذریعے سے پورا ہوگا، کیونکہ وہ آگے ایک ایسے نظام کی بنیاد ڈال کے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے اسلام جو ہے وہ ایک جماعت بنے گا. پہلے تو یہ فرقہ بازی ختم ہوگی، اسلام دوبارہ یونائٹ ہوگا اور دوبارہ دنیا پر غالب ہوگا. پہلے ہی یہی مضمون حضرت مرزا صاحب فرما رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. گزارش ہے میرے خیال میں سارے ذات توجہ سے سنیے گا. دیکھیے، مرزا صاحب کی ڈیتھ 1908 میں ہو گئی. کیا اس وقت سوشل میڈیا تھا؟ نہیں تھا. فیس بک تھی؟ نہیں تھی. ٹویٹر تھا؟ نہیں تھا. ٹک ٹاک تھی؟ نہیں تھی. افسوس یہ ہے، مقام عبرت ہے اور صاحبان علم و دانش کے لیے اس میں سوچنے کا مقام بھی ہے. یعنی ادھورا کی نسبت جو سید المرسلین ہے اس کی طرف کی جا رہی ہے. جب اپنی باری آئی ہے تو پھر جو بعد میں جماعت نے کام کرنا تھا وہ لے کر اپنے آپ کو 14ویں کا چاند کہا جانا. باجوہ صاحب، مقام عبرت یہ ہے کہ جو سید المرسلین ہیں، جن کے اوپر اتری آیت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، ادھر تو ادھورے پن اور نقص کا نسبت کی جائے اور اپنی طرف ابھی بھی میں کئی علاقے بتا دیتا ہوں. آپ کے مرزا صاحب آ گئے، ٹور بھی گئے، دفن بھی ہو گئے، کئی خطوں میں ابھی تک جو ہے نہیں پہنچا. تو ادھر کیوں نہیں ادھورا پان کی نسبت آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ہے عقل مندوں کے لیے سوچنے کا مقام. جس ذات کو اللہ فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اکیلی ذات کو کہے کہ آپ کافۃ للناس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون.
تو بندے کا ہاتھ شل نہ ہو جائے، زبان میں لکرت نہ آ جائے کہ ادھر تو ادھورا کیا لیے اور ادھر جو معاملہ ہے ادھر آپ جو ہے وہ کلابیں ملائیں۔ تو یہ میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا نا، یہ زمانہ کس کا ہے؟ جب زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، قیامت تک کے لیے زمانہ ہے، تو کسی اور کا تو زمانہ ہے ہی نہیں۔ ثابت کریں کسی اور کا زمانہ ہے، کوئی کسی اور کا زمانہ کہے گا تو وہ کفر ہو جائے گا۔ زمانہ فقط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ابھی تک جو ڈسکشن ہوئی ہے یہی ہم سمجھانا چاہتے تھے کہ ایک تحریک ایسی ہے جو مرکزیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کو کسی اور طرف شفٹ کرنا چاہتی ہے۔ یہ ڈینجرس بات تک جو ہم نے گفتگو کی، وقت نہیں ضائع کیا۔ جو صاحبان علم و دانش ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوں گی، وہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ادھر پیمانہ اور ہے، ادھر ادھورا پن نہیں ہے۔ پیغام کو تو کبھی کہیں نہیں پہنچا، لیکن ادھر ادھورا پن نہیں اور ادھر ادھورا پن ہے۔ جزاک اللہ جناب، السلام شکریہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ شاہ جی، بارک جی اللہ، کتنی اللہ کو دیر